नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट एंड गेस्ट मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून और हाज़िर हूँ प्रोग्राम लेकर आपके मसाइल और उनका हल। ये प्रोग्राम न्यूयॉर्क से हर इतवार को रहम टीवी पर पेश किया जाता है। 2:30 PM 2:30 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम के 3 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट दीन हनीफ, जिसके तहत कुरान करीम की कोई आयत या हदीस पेश की जाती है और उससे इल्म हासिल किया जाता है। और दूसरा सेगमेंट है रोशन कंदीलें, जिसके तहत फ़ुक़हा इस्लाम के वाक़यात शेयर किए जाते हैं और उनको मशअल राह बनाया जाता है। और तीसरा सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब आपके होते हैं और ताबीर हमारी होती है और अल्लाह तबारक व तआला अपने वक्त पर उसको पूरा करते हैं। नाज़रीन, ये भी आप जानते हैं कि प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ जो है वो टीवी चैनल्स और बॉक्स पर पेश किया जाता है। सबसे बढ़कर ये कि हमारी वेबसाइट www.rahm.tv पर आपको ये प्रोग्राम लाइव मिल सकता है। उसके अलावा यूट्यूब पे हमारे 2 चैनल हैं, एक रहम टीवी चैनल और दूसरा मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून ऑफिशियल। इन दोनों पर आपको ये प्रोग्राम लाइव मिलेगा। और तीसरा हमारी फेसबुक मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून पेज पर ये प्रोग्राम आपको लाइव मिलेगा। उसके अलावा जितने बॉक्सेस हैं, जैसा कि जादू बॉक्स है, तो जादू बॉक्स पे प्रोग्राम आपको लाइव मिल सकता है। उसके अलावा फायर स्टिक, अमेज़ॉन फायर स्टिक पर भी प्रोग्राम अवेलेबल है और रूकू बॉक्स पर भी अवेलेबल है, लिहाजा आप बड़ी स्क्रीन पर भी प्रोग्राम देख सकते हैं। मकसद ये कि कोई भी ज़रिया आपके सामने हो, उस ज़रिए से आप लाइव प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं और इल्म व इरफान की इस बारिश से जो आप सैराब हो सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला दीन हक़ की इस खिदमत को जारी और सारी रखे। तो नाज़रीन, पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। पहला सेगमेंट है दीन हनीफ। दीन हनीफ के तहत आज हम हदीस पेश करेंगे। हदीस जो है ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है और जो है वो अमर इब्न शुएब अन अबी अन जद्दी, इनकी सनद से ये हदीस है और ये बड़ी मशहूर हदीस है, आप सब हदीस से वाकिफ़ ही होंगे। तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, कि तुम अपनी औलादों को नमाज का हुक्म दिया करो जबकि वो 7 साल की हो जाएं। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और अगर वो नमाज ना पढ़ें तो फिर जो है उनकी पिटाई करो या उनको मारो जबकि वो 10 साल के हो जाएं। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ, और उनके बिस्तर भी जुदा जुदा कर दिया करो। तो क्या ये वो हदीस है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को उनकी औलाद के हवाले से एक जो है वो तरबियत फरमाई और तंबीह की है। और वो ये कि जब बच्चे तुम्हारे 7 साल की हो जाएं तो नमाज का हुक्म करो। मुरू औलादकुम बिस्सलाह, हुक्म करो नमाज का, नमाज पढ़ो, लड़का है या लड़की, तो 7 साल जो है वो हुक्म है इस वक्त आप नमाज का हुक्म दें। और अगर जो 10 साल की हो जाए और नमाज ना पढ़ें तो फिर हुक्म नहीं बल्कि आप फरमाया फज़रिबूहुम, उनकी पिटाई करो। और फरमाया कि फिर ये कि बिस्तर भी उनके जुदा जुदा कर दो। 10 साल के हो गए, अब उनके बिस्तर भी जुदा कर दो। अब वालिदैन के साथ ना सोएं, या बहन भाई आपस में इकट्ठे सोते इकट्ठे बहन भाई ना सोएं, या भाई इकट्ठे सोते इकट्ठे ना सोएं। 10 साल के हो गए तो उनके बिस्तरे अलग कर दो। ये तरबियत की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, और जिसमें आपने देखा कि सबसे पहले नमाज का हुक्म, उस वक्त में नमाज का हुक्म फरमाया कि नमाज का हुक्म दो। इसका मतलब यह है कि हकीकी इबादत और ताल्लुक़ मा अल्लाह का असल जो रास्ता वो नमाज ही है। या जब बचपन ही से जब बच्चे की घुट्टी के अंदर नमाज पड़ जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो सजदा रेज़ होने का ज़ौक़ हासिल कर लेगा, तो बड़े होकर वाकई वो आबिदीन में शामिल होगा। इसलिए 7 साल 7 ईयर उसकी मुद्दत बता दी है। अब आम तौर पे वालिदैन कहते हैं अभी बच्चा, अभी खेलने के दिन है, पढ़ लेगा, नमाजी हो जाएगा, अभी खेलने के दिन है। तो ये खेलने के दिन जो उसके 13-15 साल तक चलते हैं, नतीजा ये कि फिर आगे फिर खेलते ही रहता है, क्योंकि खेल उसकी घुट्टी में पड़ जाती है और खेल की आदत उसको पड़ जाती है। आवारगी का जो है वो रस्सिया हो जाता है। नतीजा कि ना अल्लाह की इबादत के लिए तैयार है और ना अपनी तालीम व तरबियत के लिए तैयार। इसलिए 7 साल जो है, 7 साल से, तभी बहुत से उलमा ने लिखा है कि आमतौर पर बच्चे को मकतब के अंदर भी जब बिठाओ, जब उसको अली बा ता सा शुरू करवाओ, मकतब बिठाओ, तो बाज़ बुज़ुर्गों ने इसी हदीस से इस्तेलाल करते हुए 7 साल मुद्दत रखी है कि 7 साल तक उसको खेलने कूदने में रहने दो। उसको वैसे छोटा मोटे कलमे अपने सिखाते रहो, चलते फिरते खेलते कूदते कुछ उसकी तरबियत करते रहो, लेकिन बाकायदा आप मकतब के अंदर उसको भेजो। तो 7 साल का जब हो जाए
تب بھیجو، کیونکہ 7 سال سے نماز کا حکم ہے، لہذا 7 سال سے ہی وہ اب جو ہے وہ اپنے جو ہے قرآن اور حدیث کو سیکھنا شروع کریں۔ تو گویا کہ مکتب میں 7 سال، لیکن ایک عام طور پہ جو ہے وہ علماء کا کہنا یہ کہ 6 سال کا جب ہو جائے تو 6 سال کی عمر سے آپ باقاعدہ مکتبے میں داخل کریں۔ ہاں اس سے پہلے گھر کے اندر تھوڑا بہت جو ہے، کیونکہ آج کل بچے ویسے بھی 4 سال کا بچہ بڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، تو وہ زبان اٹھاتا ہے، الف با تا کہو تو الفاظ لیتا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں گھر میں سکھانا شروع کر دیں، اور باقاعدہ مکتب میں تو علماء فرماتے ہیں کہ 6 سال میں داخل کریں۔ لیکن اس حدیث کو دیکھ کر بہت سے نے 7 سال کی بھی عمر لکھی ہے کہ 7 سال کی عمر میں مکتب میں داخل کیا جائے۔ تو خیر، تو نماز کی پابندی کے لیے ضروری ہے کہ 7 سال سے اس کو حکم دینا شروع کریں، اور جب 10 سال کا ہو اور صرف حکم دینے پہ نہ مانے تو پھر فرمایا فضریبوں، پٹائی کرو، ان کو مارو، تو پٹائی کر کے اب اس کو نمازی بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی 10 سال کے بعد کسی بھی وقت یہ بالغ ہو سکتا ہے۔ 11 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے بچہ، بس اوقات 13 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، تو اس لیے 11-12 کی اوپر کی مدت میں کسی وقت بھی وہ بالغ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا بلوغت سے پہلے جب کہ نماز فرض ہونے والی ہے، پہلے سے نماز کا عادی ہو جائے گا، تو جب 11-12 یا 13-15 سال میں جیسی نماز فرض ہوگی، تو چونکہ پہلے سے نماز کا عادی ہوگا تو آپ وہ پابندی اور آسانی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو 10 سال کی عمر میں پٹائی کرو۔ اب جو پٹائی کرنے یعنی فضریبہم جو فرمایا کہ مارو اس کو، یہ مارنے کی کیا لیمٹ ہے، کیا حدود ہیں اس کی؟ یہ حدود جو ایک ٹیچر کے لیے بھی ہیں کہ اپنے شاگرد کی پٹائی کر کے تو ان حدود کا خیال رکھے، ماں باپ کے لیے بھی ہیں کہ ماں باپ جب اپنے بچوں کی پٹائی کرے تو ان حدود کا خیال رکھے۔ لیکن آج کل جو ہے دیکھا یہ ہے کہ مکاتب میں، مدارس میں یا گھر کے اندر جو پڑھاتے ہوئے والدین اب تربیت کرنے میں تو جو پٹائی بچوں کی کرتے ہیں تو اتنے بے ہنگم پٹائی کرتے ہیں کہ آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آپ پہ سے باہر ہو کے جب پٹائی کرتے ہیں، کبھی ہڈی ٹوٹتی ہے، کبھی جلد پھٹتی ہے، کبھی آنکھ جو ہے زخمی ہو جاتی ہے، سر پھوٹ جاتا ہے، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ لہٰذا وہ واقعات خود اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں کہ لوگ کہتے دیکھو جی اسلام کے اندر کتنا تشدد ہے، دیکھو جی قاری صاحب نے کیسے مار کے اس کی آنکھ ہی نیلی ہو گئی، اس کے منہ ہی اس کا نیلا ہو گیا، اس کی جو دیکھو یہ گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹخنے کے اوپر ڈنڈا مار دیا، ٹخنا کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں پہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنتی ہے، حالانکہ اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ آپ اس کی ہڈی توڑ دیں یا اس کا منہ سجا دیں، یا والدین کو کہا کہ اتنی پٹائی کر دو کہ بچہ جو ہے بالکل جو وہ کہ سوج کے بالکل کپا بن جائے۔ اور ہوتا ہے ماؤں کو غصہ آتا ہے، اتنا مارتے ہیں کہ بچی کی شکل بگڑ جاتی ہے، باپ کو غصہ آیا تو اسے جوتا اٹھایا تو بس پھر وہ دم ہی نہیں لے رہا، مارے جا رہا ہے۔ اور پھر یہاں مغربی دنیا کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ جو بچپن میں ماں باپ کی پٹائی اس نے کھا لی، لیکن اب جب وہ 17-18 سال کو پہنچا تو وہ اسی پٹائی کو یاد کر کے گھر چھوڑتا ہے، کہا کہ پاپا نے مجھے بچپن میں مارا تھا، اتنا مارا تھا کہ وہ اسی وقت سے پاپا کی نفرت میرے دل میں بیٹھ گئی تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ بس وقت مجھے ملے میں پاپا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اب پاپا جی پریشان، اب وہ کہتے کہ بیٹا وہ تو میں نے تمہاری تربیت کے لیے مارا تھا، میں تیری خاطر مارا تھا، تو اچھا بن جا، تو اچھا پڑھ جا، لیکن تو وہ کہتا نہیں۔ تو یہ مارنے کا طریقہ ہے۔ ماں کو بیٹی ماں سے کہتی آپ نے فلاں وقت میں مجھے ایسے مارا، میری انسلٹ کی، میری توہین کی۔ تو یہ اصل میں یہ ماں باپ خود اپنی طرف سے خود ساختہ سزائیں متعین کر کے اپنے بچوں کو بھی ہم سے اپنے آپ سے بدگمان کرتے ہیں، نہیں تو اور اسلام سے بھی بدگمان کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے آپ کو اس طرح مارنے کی اجازت نہیں دی، اسلام نے اس طرح اولاد کو انسلٹ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اولاد کی بھی ایک عزت، اس کو ایک خاص قسم کی آپ تربیت اور ادب کے انداز میں اس کو عزت بھی دیں، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولادیں وہ نوٹ کر لیتی ہیں، اور یہاں خاص امریکہ یورپ کے ڈیفرنٹ قسم کے کلچرز اور معاشرے میں وہ ان کو وہ سب چیزیں یاد آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر سے شیئر کر لیتے ہیں بچے کہ جی ہماری ابا نے تو یوں ہماری انسلٹ بھی کی اور یوں ہمیں مارا تھا اور وہ اماں نے یوں کیا تھا، لہذا وہ بچے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کہ میرے پاس جو لوگوں کی فہرست ہے کہ جی بچوں کو بچپن کی ایک پٹائی یاد تھی ابا کی، اس وجہ سے وہ نفرت کرتا میں کرتا تھا، لہذا آج میں ابا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس میں قصور والدین کا اپنا ہے۔ ہاں اسلام کی جو حدود ہے مارنے کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں، تو اس کی حدود علماء اور فقہ نے متعین کی ہیں، ان حدود کو نوٹ کر لیجئے۔ ان حدود کے مطابق آپ جب پٹائی کریں گے تو انشاءاللہ نہ تو لا آف لینڈ کے مطابق کوئی جرم ہوگا، اور نہ اسلام کے ضابطے سے آپ نکلیں گے، اور نہ اولاد کے لیے کسی قسم کی کوئی شکایت بنے گی۔ یعنی لا آف لینڈ، اب امریکہ یورپ کے اندر بچوں کی پٹائی کی اجازت نہیں ہے،
ہیں، فوراً آپ وہ 911 میں کال کر دے بچہ تو آ جاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے جو حدود بتائی ہیں ان حدود پہ آپ عمل کریں تو لا آف لینڈ کے مطابق وہ جرم بھی نہیں بنتا اور تربیت اور تعدیب بھی بنتی ہے۔ اس لیے جو فقہاء اسلام نے ان چیزوں کو واضح کر دیا ہے احادیث کی روشنی میں، اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ سے مارنا ہے، ہاتھ سے تماچا مارنا ہے، ہاتھ سے مارنا ہے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ منہ پہ تماچا نہیں مارنا، منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں، منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہاں مارنے کی اجازت ہے؟ کمر پہ مارنے کی اجازت ہے، یا یہ رانوں کے اوپر مارنے کی اجازت ہے، یا چوتڑ ہے چوزوں پہ مارنے کی اجازت ہے۔ تو گویا کہ یہ گوشت والے حصے کہ جن حصوں کے اوپر مارنے سے ہڈی کے کسی ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے، تو ان حصوں کے اوپر مارنے کی اجازت ہے۔ یا سینے پہ بھی مارنے کی اجازت نہیں، آپ سینے پہ زور سے مار دیں، سامنے دل ہے، نازک جو ہے وہ صورتحال ہے، تو کسی قسم کا پسلیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر پسلیوں کے اوپر گوشت نہیں ہے۔ لہذا گوشت والے حصے رانے ہیں، اسی طریقے سے بٹکس ہیں، تو اور اسی طریقے سے انسان کی کمر ہے، ان کے اوپر مارنا ہے۔ تو ہاتھ سے مارنا ہے تو یہ لیمٹ ہے بدن کی۔ اور پھر ہاتھ سے مارنے کے وقت میں ہاتھ اٹھانا کتنا ہے؟ تو ہاتھ اتنا اٹھانا ہے کہ آپ کی بغل نہیں کھلنی چاہیے۔ یہ بغل، یہ کونی یوں سمجھے آپ اپنی بغل کے ساتھ لگا کے رکھیں۔ صرف آپ کو مارنا ہے تو آپ یہ اپنے گٹے کی طاقت سے مارنا ہے، یہ گٹے کی طاقت، یہ گویا کہ آپ یہاں ہاتھ باندھ لیں اپنی پہلو کے ساتھ، اب آپ پٹائی کریں۔ اب اس طرح آپ نے کمر پہ مارنا ہے، اسی طرح جو آپ نے اس کی جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس کی رانوں پہ مارنا ہے، یا اس کے پیچھے بٹ پہ مارنا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ اتنا ہاتھ اٹھایا کہ آپ کی بغل کھل گئی، تو یہ تو آپ نے ہاتھ کی اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جب مارا ہے تو کمر پہ بھی مارے گا تو بچہ تو 5 فٹ دور جا گرے گا۔ اس کی اجازت نہیں ہے، قاری صاحب کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، والدین کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ہاتھوں اور یہ گٹے کی طاقت، اور گٹے کی طاقت کے ساتھ جب آپ چپت لگائیں گے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کتنی تکلیف ہوگی۔ بس اس بچے کو یہ فیل ہوگا کہ ہاں میری پٹائی ہو رہی ہے، اور میں نے جو غلط کیا ہے آئندہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، دیکھو میری پٹائی ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ نہ چمڑا پھٹے گا نہ ہڈی ٹوٹے گی۔ تو یہ ہاتھ سے مارنے کی لیمٹ ہے، اور چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے تھپڑ پڑتے ہی چہرے پہ ہے۔ قاری صاحب نے مارنا سیدھا منہ پہ تھپڑ، اور بچہ پلٹ گزر جاتا ہے۔ باپ کو غصہ اسے اٹھا، سیدھا تھپڑ منہ پہ۔ بیوی کی تربیت کے لیے مارنا ہے تو جیسے قرآن نے اجازت دی ہے کہ بیویاں اگر ناشزہ نافرمانیاں کریں، بدزبانی کریں، تو آپ ان کو جو ہے اس وہاں بھی اجازت دی کہ آپ پٹائی کر سکتے ہیں، تو وہ بھی سیدھا بیوی کے منہ پہ تھپڑ، اور اس کے بال پکڑ کے مروڑ کے اٹھا کے پھینکا دیوار کے ساتھ۔ نہیں، اسلام نے کبھی اجازت دیا؟ اس کو بیوی کی تادیب کے لیے بھی اتنی اجازت ہے کہ آپ اس گٹے کی طاقت کے ساتھ اس کی کمر پہ ماریں، یا اس کے بٹ پہ ماریں، یا اس کے رانوں پہ ماریں، اس کے زیادہ کی اجازت نہیں۔ آپ جو نتیجہ یہ کہ آج تو سیدھا تھپڑ بیوی کے منہ پہ، کیونکہ وہ ظالم شوہر اسی طرح بیویوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور بیوی 5 فٹ دور جا کے گرتی ہے، ادھر دیوار پہ لگی، ٹیبل سے سر لگا، زخمی ہو گیا اور چہرہ بگڑ گیا۔ چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں، بلکہ ایک روایت میں جو آتی ہے کہ چہرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے خود بنایا ہے، خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ گویا کہ یہ خصوصیت کے طور پہ بتایا کہ چہرے کو اللہ تبارک و تعالی نے جو خصوصیت عظمت دی ہے، باقی جسم کے کسی عضو کو حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو انسان کے جینے رہنے کے سارے اوصاف جو چہرے کے اندر ہے، دیکھنا چہرے کے اندر ہے، سونگنا چہرے کے اندر ہے، بولنا اور چکھنا چہرے کے اندر ہے، اور یہ سننا چہرے کے اندر ہے، یہاں تک کہ یہ 4 حواس خمسہ تو ہو گئے۔ اور اگلا چھونا، کہ چھوتے آپ سختی نرمی کا جو اندازہ لگاتے چھوتے ہیں، چھونے کی صلاحیت جیسے ہاتھ پیر میں ہے ایسی آپ کے چہرے میں بھی ہے۔ آپ گال اگر لگائیں کسی چیز کے ساتھ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ چیز گرم ہے، یا وہ چیز سخت ہے، یا وہ چیز نرم ہے۔ تو دیکھو وہ قوت لامسہ، تو قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت سامعہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ، پانچوں کی پانچوں قوتیں اللہ چہرے میں رکھی ہیں۔ چہرہ اتنی بازمند چیز ہے، اور آپ اٹھتے سب سے پہلے تماچے چہرے پہ پڑتا ہے۔ اس لیے پہلے یہ شرط نوٹ کریں، چہرے پہ نہیں مارنا، اور یہ گوشت والے حصے ان کے اوپر مارنا ہے، اور یہ ہاتھ کے گٹے کے ساتھ۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر چھڑی سے مارنا ہے تو چھڑی کی کیا لیمٹ ہے؟ تو چھڑی کی لیمٹ یہ ہے کہ یہ شہادت کی انگلی جو آپ کی ہے اس سے زیادہ موٹی چھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ جو مارنے والا اس کی اپنی انگلی کا اعتبار ہے، یہ نہیں کہ وہ کسی وہ بھولو پلوان کی انگلی کی مطابق اتنا موٹا ڈنڈا لے کے آ جائے کہ بھولو پلوان کی انگلی تو اتنی ہے، یہ مارنے والے کی انگلی۔
اگر اس کی انگلی موٹی ہے تو چھوٹی ہے تو پتلی ہے تو یہ اس کی موٹائی کی وہ مقدار ہے کہ انگلی کی جو موٹائی پر اس کی آپ کی چھڑی ہونی چاہیے. لمبی کتنی ہو؟ یہ ہاتھ سے لے کے یہ کونی تک، یہ ایک ہاتھ اتنی لمبی ہونی چاہیے بس. یہ ہاتھ جتنی لمبی یہ، اور مارنے کا طریقہ وہی، یہ گٹے کی طاقت سے، گویا کہ آپ کی بغل نہیں کھلنی چاہیے، اس طرح آپ ماریں. آپ نے چھڑی کہاں مارنی؟ چوتر پہ مار دی، کمر پہ مار دی، ہیں زیادہ زیادہ اس طریقے سے رانوں پہ مار دی. یہ نہیں کہ چھڑی آپ ٹخنے پہ مار رہے ہیں. بہت سے حضرات کو تو دیکھا ہے وہ تو ٹخنا وہ گٹے ویگ ویگ کے ماریں گے، گٹے ویگ ویگ کے مارا گا میں. قاری صاحب لگے ہوتے ہیں میں گٹیاں سے مارا گا، وہ چھڑی گٹے پہ پڑتی ہے، ٹخنے پڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی تکلیف ہے. وہ کونیوں کو اٹھوا کے کونیوں پہ مارتے ہیں، میں کونیاں تے مارا گا میں. یہ کیا فضول بات ہے. آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اسلام نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی. آپ گوشت کے حصوں پہ ماریں، کیونکہ ہڈی کے حصے پہ تو چھڑی مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے آپ کو، کیونکہ ہڈی ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. اب یہ انگلیوں کروا کے یہاں مارتے ہیں چھڑیاں، انگلی ٹوٹ سکتی ہے، اس میں ہڈی ہے. تو نتیجہ ہے کہ ہاں ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کی طرح تیلی کی طرح گوشت ہے، یہاں آپ چھڑی ماریں، لیکن کس طرح؟ اسی طرح یہ آپ کی گٹے میں جتنی طاقت ہے. اب مجھے بتائیے، ان حدود شریعت کو سامنے رکھ کے اگر پٹائی کی جائے تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن مجھے جہاں تک خیال ہے کہ لا آف لینڈ امریکہ، یورپ کا لا آف لینڈ بھی آپ پر اعتراض نہیں کرے گا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے نہ نشان پڑا، اس سے نہ جو ہے ہڈی ٹوٹی، نہ زخم پڑا ہے، اور اس کی تادیب ہو گئی ہے. لا آف لینڈ کے مطابق بھی پولیس آپ کو مجرم قرار نہیں دے گی. لیکن جب آپ یوں اٹھا کے چھڑی اور زور سے ماریں گے تو پھر تو نیل پڑے گا پوری کمر کے اندر، پورے چوتڑوں پہ نیل پڑے گا، اور رانوں پہ ماریں گے تو نیل پڑے گا. تو اگر بیوی ہے تو بیوی دکھائے گی تو ظاہر وہ تو جرم ہی بنے گا. کمر دکھائی تو پورا نیل پڑا ہوا ہے. اس سے میرے دوست بزرگوں، ناظرین، ان چیزوں کو سمجھیں. اسلام کو جو ہے مس گائیڈ نہ کریں کہ آپ اسلام کی اس طرح تشریح کریں عملی طور پہ کہ اصل اسلام کی جو صورت بگڑ جائے، حالانکہ اسلام نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضریموہم، ان کی پٹائی کرو، لیکن پٹائی کی یہ حدود ہیں. ان حدود کو اچھی طرح ازبر کر لیں اور ان حدود کے مطابق آپ ماریں، اور اللہ کی مشیت سمجھ کے کہ ادب کے لیے مار رہے ہیں. اس طرح آپ کریں گے، آپ دیکھیں گے اس اتباع سنت، اتباع شریعت کی برکت سے آپ کی معمولی سی تنبیہ کی وجہ سے خیر کے فیصلے ہونے لگیں گے. لیکن ہوتا یہ کہ آپ اپنی جذبات کی اور طبیعت کی وجہ سے جب پٹائی کرتے ہیں. اس سے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کہا کہ اپنی اولاد ہو یا آپ کے شاگرد ہوں، جب آپ کو غصہ آیا ہوا ہو تو غصے کے وقت آپ پٹائی نہ کریں. اب غصے کو پٹائی نہ کریں، غصے کو تو اس کو تنبیہ کر دیں. کہا کہ اچھا میں تمہیں دوسرے وقت پوچھوں گا، تمہاری میں خبر لیتا ہوں، ابھی آتا ہوں. فرمایا کہ یہ کہہ کے نکل جائے باہر یا اپنے کام میں لگ جائے. وہ کیونکہ غصے کے وقت اور غصے کو جب آپ پٹائی کریں گے تو حدود شریعت کو کراس کر جائیں گے، کیونکہ آپ کا غصہ اس میں شامل ہو گیا. جب غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو گیا اب آپ پٹائی کریں. فرمایا کہ ادھر آؤ، اب چھڑی لی ہے، یہ تھپڑ آپ نے مارنا ہے، اب آپ پٹائی کریں. اب آپ حدود شریعت سے تجاوز نہیں کریں گے، کیونکہ آپ بالکل اعتدال کی طبیعت میں آ گئے اور معتدل طبیعت کے وقت آپ شریعت پہ عمل کریں گے بہت خوبصورتی کے ساتھ. لہذا آپ اس طرح چھڑی ماریں گے، اسی طرح چپت لگائیں گے. نتیجہ یہ کہ شریعت بھی عمل ہوا اور کسی قسم کی ظلم اور تعدی بھی نہیں ہوئی. اس سے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ غصے کے وقت میں غصے کو برداشت کر لیا جائے اور اس کو تنبیہ کر دی جائے بچے کو. کہا میں بیٹا تمہیں شام کو پوچھتا ہوں، یہ تم نے جو حرکت کی ہے نا، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں شام کو آتا ہوں مغرب پڑھ کے میں پوچھتا ہوں. وہ اس وقت تک ویسے اس کا پیشاب خشک ہوتا رہے گا، وہ ویسے ہی ہے، وہ پریشان رہے گا، ابو پتہ نہیں کیا کریں گے. لیکن آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اللہ کی نماز پڑھ کے آگے. اب آپ نے تنبیہ کے طور پہ اتباع شریعت میں جب پٹائی کی تو پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی خیر نازل کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مضمون لمبا ہو گیا، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت اہم مضمون تھا اور اہم بات تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اس لیے جتنے دنیا بھر کے ناظرین و حاضرین ہیں اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں، اور انشاءاللہ یہ کلپ بھی بن جائے گا. میں چاہوں گا یہ جو حفاظ ہیں، قرہ ہیں، اساتذہ ہیں، والدین ہیں، سب تک یہ پیغام پہنچے، تاکہ اور اس سے شوہر ہیں جو بیویوں کا مارتے ہیں تنبیہ کے طور پہ اور قرآن کی آیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن کی آیت کا غلط مطلب نہ لیں کہ بیویوں کی آپ چمڑے پھاڑ دیں، ان کی ہڈیاں توڑ دیں، ان کا منہ بگاڑ دیں اور بال نوچ دیں. نہیں، اس کی آپ کو اجازت نہیں، آپ ورنہ ظالموں میں لکھے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے. جی السلام علیکم. جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ منہ وغیرہ کے جو غیر ضروری بال ہیں اس کے لیے آپ نے سورت کہا کہ 105 سے 108 آیت تک پڑھنا تھا اور 21 دن کرنا تھا. وہ کیا ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑا. تو کیا کریں؟ اس کو کنٹینیو رکھیں یا کہ کیا کریں؟ ٹھیک، بہت شکریہ بہت شکریہ. ماشاء اللہ اچھا سوال کیا. واقعی اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اس کے لیے آپ ایسا کریں، اس کو تو کنٹینیو رکھیں، اس کو کنٹینیو رکھیں اور ساتھ جو ایک دوسرا عمل ملا لیں، اور وہ یا خالقو یا باریو یا خالقو یا باریو. یہ جب بھی یاد آ جائے دن رات میں تو 11 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دب کر کے ہاتھ چہرے پہ پھیرتی رہا کریں، اور دن رات میں 7 ٹائم مختلف موقعوں پہ آپ کر لیا کریں. یا خالقو یا باریو پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھ چہرے پہ پھیر لیا کریں، اور وہ عمل ابھی جاری رکھیں. 21 دن اور کر لیں انشاءاللہ. اور یہ والا عمل جو ہے 41 ڈیز کی نیت سے شروع کریں، پھر مجھے بتائیں، میں پھر مزید گائیڈ کروں گا. جی نیکسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی مجنون بول رہا ہوں انڈیا سے حضرت. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حضرت، یہ تو بالکل مشاہدے کی چیز ہے. میں ایک جو سرجن ہوں، آئے دن دیکھتا ہوں جو فریکچر لے کر کے عورتیں آتی ہیں ڈیو ٹو آپ کے وہ شوہر جی کا پٹائی، اور فیس میں جتنے سارے سسٹ یا ٹیومر بن رہا ہے، اسی وجہ سے آپریشن وغیرہ آئے دن کرتا رہتا ہوں. جزاک اللہ حضرت. بس آپ نے تو ہماری لائن کی بات آپ نے کہہ دی. حضرت ایک مسئلہ آپ سے بات یہ کرنا ہے کے سلسلے میں، جب یہ پچھلے 2-3 مہینے کے پہلے کا ہے، ٹی وی تو ہمارے بالکل خلاف پڑ گیا تھا، اور ایک دم کورونا بوم اور مولانا کورونا، اور پھر مولانا صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ پھانسی دے دیا جائے، اور پورا ہنگامہ مچا ہوا تھا. اس زمانے میں حضرت ایک دن منہ سے میرا بددعا نکل گیا تھا حضرت. اسی رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ یہاں کے سب سے بڑا جو انڈیا کے نمبر 1 نیوز چینل ہے، اس چینل کا جو ایڈیٹر اور مالک ہے اور اینکر بھی وہی ہے، نمبر 1 اینکر میں بھی آتا ہے وہ، اور اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بکے جا رہا ہے، اور مولانا صاحب ان کے سامنے کھڑے ہیں اور خاموش ہے، اور بکتے 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 بالکل ایسا ہوا کہ وہ بالکل ختم ہو گیا، برباد ہو گیا. اس کے سارے کے سارے اسٹوڈیو وغیرہ تہس نہس ہو گیا. حضرت اس خواب کے آپ سے تعبیر پوچھنا ہے حضرت، اور کچھ اثرات بھی نظر آ رہے ہیں اس کے سلسلے میں. جزاکم اللہ خیرن کثیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے وہ انڈیا سے کال کرتے ہیں، اور ماشاء اللہ آج جو میں نے مضمون بیان کیا ہے حدیث کے حوالے سے، مارنے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے اس کی بھی آپ نے تائید کی اور اپنا پریکٹیکل بتایا کہ واقعی شوہر جو ہے اسی طرح ظلم کرتے ہیں بیویوں پہ، اور ٹیومر جو ہے منہ کے چہرے کے جو ٹیومرز عام طور پہ ہو رہے ہیں تو وہ اس کی وجہ یہی ہے. اور آپ جو باقاعدہ اس کی سرجری کر رہے ہیں، سرجن ہیں، تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ واقعی ایسا ہوتا ہے. اور واقعی یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام سے آپ منہ پھیریں گے تو پھر آپ کے لیے فساد اور تباہی تباہی ہے. ہاں اسلام کی ہدایات پہ عمل کریں گے تو وہ رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین کا لائے وہ دین، اور رب رحمان کا نازل کیا ہوا اور پسندیدہ دین ہے، اس میں رحمت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. تو باقی ہے کہ آپ نے خواب کے حوالے سے جو بات کی ہے بالکل واضح خواب ہے کہ جس میں آپ نے یہ بات پوچھی اور بتائی کہ آپ نے بد دعا بھی کر دی، اور پھر آپ نے خواب دیکھا کہ جو بھی وہاں کے ٹی وی چینل ہے، ٹی وی اینکر ہے، خاص طور پہ مولانا صاحب دامت برکاتہم عالیہ، امیر التبلیغ نظام الدین، ان کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے جو آل فال بکی اور جو پروپیگنڈے کیے اور کیسی کیسی باتیں کی کہ پھانسی دے دیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے بد دعا کی اور خواب کے اندر جو صورتحال دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بد دعا کی قبولیت کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں. انشاءاللہ جو بھی ایسے لوگ جو ہیں جو اس طرح کی تہمتیں لگا رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہے وہ ٹی وی چینلز والے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، عام طور پہ ٹی وی چینلز والے ظاہر ہے کہ یہ اپنے جو ہے وہ مالی مفادات کی بنیاد پر، سیاسی مفادات کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے ان کی جو ہے ریٹنگ ان کی جو ہے وہ مطمع نظر ہوتا ہے، اور یہ ریٹنگ کے چکر میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کی بد دعا کے یہ ظاہر
ہونے کا جو ہے وہ دکھایا گیا خواب میں، اور واقعی ایسے جو ہے بدبخت ظالم جو ہے اور تہمت دراز لوگ جب برباد ہوں گے، ان کی بربادی آپ نے خواب میں دیکھی ہے، تو انشاءاللہ جو حق کے مقابلے میں جو اس طریقے سے جو ہے پروپیگنڈے کر کے اور جو ہے ان کے بارے میں تہمت درازی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ برباد ہوں گے۔ اور مولانا سعد صاحب خاموش کھڑے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا معاملہ ان کا گویا کہ اللہ کے سپرد ہے۔ کوئی انسان جب خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنا معاملہ اس کا خدا کے سپرد ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ حدیث میں جو دعا بتائی تو گویا کہ مولانا صاحب صاحب خود خاموش، تو اس کا مطلب اب اللہ اور اللہ کے ملائکہ ڈھال بن کے دشمن کی طرف جو ہے متوجہ ہوں گے اور ان کا مولانا صاحب صاحب کا دفاع کریں گے اور کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آثار بھی ظاہر ہو رہے ہیں کہ مولانا صاحب صاحب کے خلاف جو کچھ پروپیگنڈے ہو رہے تھے وہ روز بروز دم توڑ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کی اس کفرستان کے اندر جو ہے اہل حق کو جو ہے اور بلند و بالا کرے، اور خاص طور پر نظام الدین مرکز جو ہمارا انڈیا کا وہ اسی طرح پھلتا پھولتا رہے اور ہر طرح کے فطروں سے اللہ اس کو محفوظ کرے، آمین یا رب العالمین۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی پیدائشی طور پر اپنے عمل اور سوچ میں بہت سلو ہو اور بہت مشکل ہوتی ہو، لوگ پریشان کرتے ہوں کہ کام بھی دیر سے ختم ہوتا ہے اور سمجھ بھی دیر سے آتی ہے، اس سے کام پہ بڑی تکلیف ہوتی ہو کہ بار بار سوال کرنے مشکل ہوتے ہو، تو کچھ ایسا پڑھنے کو بتا دیں کہ جسم اور زبان اور سوچ اور سمجھ اس میں پھرتی آ جائے۔ اب تھوڑی دیر میں میری نئی جاب شروع ہونے والی ہے، مجھے خوف ہے کہ میری جلدی سمجھ نہ آنے کی وجہ سے وہ لوگ مجھے جاب سے نہ نکال دیں یا مجھ سے بہت ناراض ہوں، تو وہاں نئی جاب پہ میرے لیے حالات مشکل نہ ہوں، اس کے لیے بھی پڑھنے کو بتا دیں۔ السلام علیکم۔ السلام، بہت شکریہ بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال کیا۔ واقعی بہت لوگوں کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے آپ بتاتی ہیں کہ پیدائشی طور پہ جو ہے سلو ہیں، لہذا بات سمجھنے میں کوئی نتیجہ اخذ کرنے میں آپ پیدائشی طور پہ سلو ہیں، لیکن لوگ تو انوائرمنٹ نہیں سمجھتی، انوائرمنٹ اس کے حساب سے آپ سے جلدی جو ہے اس کا جواب چاہتی ہے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں نے پہلے بھی جو ہے کسی موقع پہ بتایا تھا کہ یہ جو دعا ہے ربی زدنی علما، قرآن کریم میں یہ دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا قل ربی زدنی علما، اے میرے محبوب یہ دعا مانگ ربی زدنی علما۔ اور یہ دعا اصل میں علم کے اضافے کے لیے تو تھی لیکن اصل میں اس سمجھ کے اضافے کے لیے بتائی گئی تھی، آپ کو سمجھ کے اضافے کے لیے کہ صورتحال آپ کے سامنے آئے اور آتے ہی آپ اس کے نتیجے کو اخذ کر جائیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، بات سامنے آئے اور بات کے حقائق اور معرف کی گہرائی کو آپ فوراً پہنچ جائیں، یہ سمجھ پیدا کرنا مقصود تھی، اور یہی تاثیر ہے اس ربی زدنی علما میں۔ لوگ تو عام طور علم اضافے کے لیے پڑھتے ہیں، اصل میں سمجھ کا اضافہ ہے اس میں، تو اسی سمجھ کے اضافے ہی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ تو یہ اس وقت بھی میں نے بتایا تھا، یہ 125 مرتبہ 125 ٹائم جو ہے آپ یہ ربی زدنی علما کا ورد کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور عشاء کے بعد کا وقت رکھ لیں 125 مرتبہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، یہ کر کے اپنے اوپر دم کریں، تھوڑا سا پانی دم کر کے پانی پی لیں، یہ ایک کام یہ کریں۔ دوسرا جب آپ کام پہ چلے جائیں تو کام پہ جب آپ بیٹھے ہیں اس وقت یا باعثو، یا باعثو، با الف عین اور ثا، سین نہیں ہے تھا ہے، تو یا باعثو یا باعثو یا باعثو کا ورد رکھیں، جب بھی یاد پڑھتی رہیں اور کبھی کبھی سینے پہ پھونک لیں، تو یہ دو عمل پابندی سے کریں، انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ ذہن بھی تیز ہو جائے گا اور نتائج کو جلدی اخذ کریں گی اور پھرتی اور تیزی آ جائے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم، بولیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام۔ میں پاکستان سے آپ کی مرید بات کر رہی ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے اپنی پھوپھو کا پوچھا تھا، تو آپ نے ان کے گھر کے لیے تو آپ نے بتایا تھا کہ کھانے پہ دم پڑھ کے وہ اپنے شوہر کو کھلائیں، لیکن وہ لوگ ساتھ نہیں رہتے، ان کی ساس ان کو ساتھ رہنے نہیں دیتی۔ انہوں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ان پہ کچھ ہوا ہوا ہے، تو آپ بتائیں کہ پھر وہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ آپ پاکستان سے کال کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو ظاہری بات سلامتی عطا فرمائے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کے حوالے سے کوئی بھی نیگیٹو خبر جب سنتے ہیں تو دل بہت دکھتا ہے اور دل سے ہم اللہ سے دعائی کرتے ہیں، اللہ ہم پردیسیوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایسا کریں کہ وہ اگر ان کو پلا کھلا نہیں سکتے تو پانی پہ دم کر کے پانی کو آپ پودوں میں ڈال دیں،
پودوں میں ڈال، پھولوں کے پودے ہوں تو بیسٹ ہے، ورنہ کوئی بھی پھلدار یا عام جو پودے ہیں ان پودوں کے اندر ڈال دیا کریں وہ پانی، اس تصور کے ساتھ کہ اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہنچا دے، اس لیے سے پانی آپ پودوں میں ڈال دیں تو کوئی مذاقہ نہیں۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پڑھ کے تصور میں ان کو بردام کریں۔ اور جادو ٹونے کے اثر کی بات آپ کر رہی ہیں تو 11 مرتبہ فلق اور ناس یہ دونوں صورتوں کو ملا کے آپ پڑھیں گی تو ایک ہوگا، تو 11 ٹائم پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ جو ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں اور پڑھ کے تصور میں لا کے آپ ان کے اوپر دم کر دیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کو بحال کر دے۔ تو یہ اس نیت سے آپ شروع کریں اور 71 ڈیز کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو افاقہ دیں گے۔ ناظرین، وقت ہوا کمرشل بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں شگفتہ فرید پینسلوینیا سے، آج کا پروگرام ان کی طرف سے سپانسر ہے، اور شگفتہ فرید کا تعاون جو ہمارے ادارے کے ساتھ رہتا ہے، ہمارے رحم ٹی وی کے ساتھ رہتا ہے، تو آج ہم نے اعزاز ان کو دیا ہے کہ شگفتہ فرید صاحبہ کی طرف سے آج کا پروگرام یہ سپانسر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور یہ پیغام حق جو دنیا میں جہاں جہاں بھی پہنچ رہا ہے اس کا بہترین بدلہ شگفتہ فرید اور ان کی فیملی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے۔ تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever reads, memorizes the Quran, and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whosoever recites the Quran and practice upon his commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakaria, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmed Akhoon, offers a Tahfidhul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر، ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرام، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشن اور اب ایئر ٹریولرز کے لیے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کی سہولت، ریپڈ لیب ریزلٹس ان 72 hours only. کوئنز میڈیکل کیئر، جمائکا فون 718-206-2222. Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب وقت ہوا ہماری دوسری سیگمنٹ کا، روشن قندیلیں، جس کے تحت ہم فقہ اسلام کے واقعات شیئر کرتے تھے، لیکن آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالز بہت ہیں،
بہت سے سوالات کرنے کے منتظر لوگ موجود ہیں اور سوشل میڈیا کے بھی سوالات کافی ہیں، اس لیے آج ہم اس سیگمنٹ جو اسکپ کرتے ہیں اور آپ کی کالز لیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. جی بتائیے. ہاں جی السلام علیکم. جی وہ ایسا ہے کہ میں اپنے بچے کے کمرے میں بیٹھا ہوں تو دیوار میں پانی آ گیا، تو میں نے کہا یہ پانی تو اوپر سے آ رہا ہے، تو میں اچھا بہت پانی بہ رہا ہے، تو میں نے کہا وہ یہ تو چھت لیک ہو گئی ہے، تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ بارش روک دے، کیونکہ اور تو کوئی طریقہ نہیں اس پانی کو بند کرنے کا. جزاک اللہ خیر. ہمیں آنکھ کھل گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ نے خواب ذکر کیا ہے. خواب اوورال بہت مبارک ہے. اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی. آپ جو ہے اس کا شکر کریں یا نہ کریں، جو اللہ آپ کو نعمتیں دے اس پر شکر گزار ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کو شامل حال رہے گی. لہٰذا آپ شکرانے کے طور پہ 2 رکعت شکرانہ ادا کریں اور ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں. اور بارش کا اس طرح سے آنا اور یہ وہ چھت کی طرف سے آنا بارش کا، اور یہ پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ بارش بند ہوگی تبھی جا کے پانی رکے گا، ورنہ اس کے رکنے کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ اللہ کی خاص رحمت کی علامت ہے جو آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگی. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے. حضرت جی پہلے تو میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس پیغام کو سارے عالم میں عام فرمائے. حضرت جی میں نے خواب بھی یہ دیکھی کہ میں سورہ جن پڑھ رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ سورہ جن کے بہت فوائد ہیں اور جو تو اس کو پڑھنا چاہیے دوسرے لوگوں سے کہہ رہی ہوں. اور دوسرا یہ کہ میرے بھائی نے خواب دیکھا کہ 2 شخص ہیں اور وہ 2 شخص جو تو میرے بھائی سے لڑنا چاہتے لیکن وہ آگے بڑھے تو اسے اور چھیڑتے تو پھر وہ دونوں میں ہاتھ سے دونوں کو پکڑتا ہے اور نیچے پھینک دیتا ہے. پھینکتا ہے تو جب وہ پھینکتے ہیں تو اس کے بعد وہ دونوں بھی گر جاتے ہیں اور پھر آگے جا کر دیکھتے ہیں تو وہ دونوں بھی دکھتے ہی نہیں بعد میں. اور دوسرا یہ کہ ایک آنکھ کی شکل کا اس کو شخص دکھا اور اس نے آیت دروازہ بند کر کے آیت الکرسی پڑھا ہے اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، دکھائی نہیں دیا. تو اس کی تعبیر بتا دیں. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جہاں تک پہلے خواب کا تعلق ہے سورہ جین پڑھنے کا، تو اس کا مطلب ہے سورہ جین آپ پڑھا کریں، روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر لیا کریں اور یہ 41 ڈیز آپ کر لیں. اس سے انشاءاللہ سورہ جن کے جو ثمرات ہیں آپ کو اس کا نفع ہوگا، فائدہ پہنچے گا. خاص طور پہ آپ کو مالی خوشحالی نصیب ہوگی اور آپ کو جو ہے نیکی اور طاعت کے اوپر قوت ہوگی اور خاص طور پہ نفس و شیطان کے شر سے حفاظت ہوگی. تو روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر لیا کریں. اور جو دوسرا خواب ہے، دوسرے خواب کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ دشمنوں سے حفاظت ہوگی. خاص طور پہ آپ کے بھائی کو کے جو دشمن ہیں آپ کی دعا سے یا آپ کی توجہ سے انشاءاللہ آپ کی جو بھائی کے دشمن بھی دفع دور ہو جائیں گے. اس کے لیے بھی آپ جو شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں. اور تیسرا خواب بھی آپ کے حق میں ہے، آپ کی پریشانی رفع ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحال کر دیں گے اور مالی اگر تنگی ہے تو وہ دور ہو جائے گی. جی نیکسٹ. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی ہیلو جی السلام علیکم. آپ کا پروگرام بڑے غور سے میں سنتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے اور ہماری آپ اس طرح رہنمائی کرتے رہیں. اچھا مجھے اپنی نا ایک پرابلم کے بارے میں پتہ کرنا تھا. میرے پاؤں میں نا جیسے وہ واٹ نکل آتا ہے، اس کا میں علاج بھی کرا رہی ہوں، بڑے عرصے سے جا نہیں رہا، تو مجھے کچھ اس کے پڑھنے کے لیے بتا دیجیے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور صحت و تندرست رکھے. آمین. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. آپ پروگرام کو پسند کرتی ہیں، تعریف کرتی ہیں. قابل تعریف اللہ کی ذات ہے. ہم جو اللہ کے جو امر اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ایک واسطہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظاہر واسطہ بن گئے تو ہمارے لیے یہ باعث سعادت ہے اور اجر کے ہم امیدوار ہوتے ہیں. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے مضامین آپ تک پہنچیں. اور باقی آپ کی جو پاؤں کی تکلیف، اس کے لیے سورۃ تکاثر، الحاکم التکاثر، تو آپ وہ جو بھی متاثرہ جگہ ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ یوں پھیرتی رہیں اور 7 دفعہ سورۃ تکاثر پڑھنی ہے. 7 دفعہ پڑھنے کے دوران آپ ہاتھ پھیرتی رہیں اور پھر اس کے بعد آخر میں 3 دفعہ پھونک کے ہاتھ پھیر لیں. تو یہ روزانہ صبح دوپہر شام 3 ٹائم میں، مختلف موقعوں پہ 3 ٹائم میں آپ کرنا ہے. اول آخر ایک مرتبہ درود شریف شامل کر لیں. تو اس طریقے سے آپ یہ عمل کریں اور یہ 21 ڈیز کر لیں. اللہ کی رحمت سے آپ کو شفا ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام.
मैं वही हूँ 9 नवंबर को जो आपके पास इलाज कराने आई थी। मैं तकरीबन 2 महीने के बाद आपसे बात कर रही हूँ हजरत जी। आपका प्रोग्राम तो इतना अच्छा रहता, मैं क्या बोलूँ, मैं बोल ही नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपका साया बस हमारे सिर पे ता क़यामत तक अल्लाह सलामत रखे। आपने कोई वजीफा बताए थे, वो जिन शैतान जो सता रहा है 41 डेज तक हर नमाज के बाद 45 मरतबा या खहारो पढ़ो बोले थे, पानी पे दम करके, पानी कमरे में छिनको बोले थे। मैं हर नमाज के बाद पढ़ के दम करके पानी कमरे में छिनके हजरत जी। अभी और 94% बाकी है हजरत जी। और मेरे 2 ख्वाब है छोटे से हजरत जी। एक बड़ा मुर्ग देख रही हूँ मैं, व्हाइट कलर का है, और एक चपला देख रही हूँ मैं, खालीन के नीचे पड़े हुए हैं, मेरी चप्पल उसमें नहीं मिल रही। और मेरी छोटी पोतरी है हजरत जी, 6 साल की होने आ रही है, उसका हाइट नहीं बढ़ी हजरत जी, उसके वास्ते बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप कॉल कर रही हैं, अटलांटा से कॉल कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। और बाकी आपकी जो तकलीफ़ थी आप बता रही उस अमल से माशाल्लाह 4 आना रह गई है, बाकी तकरीबन जो फ़ायदा हो गया है। बिल्कुल आप उस अमल को जारी रखें, अब 4 आने भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, 1 रुपया पूरा इंशाल्लाह आपकी तकलीफ़ रफ़ा हो जाएगी। हमें वाकई बहुत फ़िक्र थी कि अल्लाह आपकी इस तकलीफ़ को दूर कर दे, रफ़ा कर दे। और बाकी जो आपने ख्वाब देखा, मुर्ग देखा, इसी तरीके से चप्पलें देखी हैं, तो मुर्ग देखना इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोई परेशानी है तो वो परेशानी दूर करेगा। ख़ास तौर पर औलाद की तरफ से अगर कोई परेशानी है वो दूर हो जाएगी। चप्पलें देखने का मतलब ये है कि आपके शौहर की तरफ से आपको आराम और राहत मिलेगी और शौहर इंशाल्लाह आपको मोहब्बत इज़्ज़त देगा। और बाकी है कि आपकी पोतरी है उसका कदर नहीं बढ़ता, उसके लिए नोट कर लें या रहीमू, या रहीमू, ये 12 मरतबा आपने पढ़ना। उसके हर खाने पीने पे 12 दफ़ा या रहीमू दम किया करें। और वो चलते फिरते फिर रही है, जब भी मौका मिले 12 दफ़ा पढ़ पढ़ के उसके ऊपर दम करती रहा करें। तो या रहीमू दम करती रहें और ये 71 डेज़ करना है, इंशाल्लाह उसका कद बढ़ेगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ जी। नेक्स्ट। हेलो जी हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुफ्ती साहब, मैं अबू इस्माइल अर्ज कर रहा हूँ शहर जाने जाना से। अल्लाह आपकी उम्र में, सेहत में, खैर में खूब बरकत दे और हमारा बहुत बड़ा हिस्सा लगा दे। तारीफ के लिए अल्फाज है ही नहीं और वक्त की भी कमी होती है। तो अर्ज ये है हजरत कि वो आपका आज का उसमें कशकोल मार्फत के अंदर जो आपने बयान किया उसका इसका शुबे का इजाले का माशाल्लाह बहुत खूब था। और यहाँ भी आपने जो वो ज़ौजा के सिलसिले में जो आपने मारने का जो है वो तरीका बताया वो बहुत ज़बरदस्त, लोगों को अकल आनी चाहिए, खुदा करे समझ में आ जाए उन लोगों की चीज़ें। बहुत बहुत आपका जो है ना शुक्रिया हजरत। वो आपने जॉब के लिए मुझे बताया था कि 101 बार या अलीमो या हलीमो या अलियो या अजीमो पढ़ूं, और दूसरा 550 बार फजर की और सुन्नतों और फर्ज के बीच में जो है ना वो या रज़ा को पढ़ूं। तो 71 दिन के लिए कहा था आपने, तो वो पूरा होने वाला है, अभी कामयाबी नहीं हुई है, तो उसके बारे में पता करना था। और हजरत एक चीज, एक ख्वाब में मुझे पूछना था कि मैंने देखा कि मैं जैसे किसी उसमें हॉल के अंदर हूँ और किसी ईसाई मतलब ये है कि खातून का जनाजा है जो कि उसमें रखा हुआ है ताबूत के अंदर, और उसके जो बच्चे हैं काले कपड़े पहने हुए वो ताबूत के पास खड़े हुए, मैं भी खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद फिर मैंने देखा कि वो शायद ताबूत उठाने वाले हैं, लेकिन मुझे तो उठाना ही था। लेकिन फिर मैंने देखा कि उन्होंने काले कोट और काला कपड़ा जो है वो उधर कुर्सियों में लोग बैठे हुए थे, उनमें से उस पादरी की तरफ फेंका। और फिर वो जनाजा ले जाने के लिए उन्होंने पीछे कोई दरवाजा था जहाँ पे और भी कुछ खबरें थी, वहाँ उनको ले जाना था, तो उन्होंने वो पीछे वो दरवाजा खोला, बस फिर मेरी आँख खुली। एक चीज ये पूछनी थी हजरत, यहाँ के मामलात में लोग ये कहते हैं कि ये हमारा मक्की दौर है, इसलिए हमें जो है ना सब्र करना चाहिए और फिर मदनी दौर आएगा, तो ये चीज समझ में नहीं आती, जरा कुछ फरमा दीजिएगा। अल्लाह आपको खूब जगह। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। अबू इस्माइल, आप जो शहर जाना से कॉल करते हैं, आपकी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। बाकी आपने कशकोल मार्फत के अमल शुबे के ज़ाले को अप्रिशिएट किया, अल्लाह ताला उसको भी शर्फ़ कबूल बख्शे। इसी तरीके से इस आपके मसाइल के प्रोग्राम में जब वो बीवियों को मारने या बच्चे और शागिर्दों की पिटाई करने के हवाले से जो हुदूद व क़ुयूद मैंने बयान की वो भी आपने पसंद किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत ही जो है वो आपने जो है वो इज़्ज़त दी है हमारे मज़ामीन को, अल्लाह तबारक व तआला भी इनको शर्फ़ कबूल बख्शे। और बाकी है कि आपने जो सवालात किए हैं तो उसमें यह है कि जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक़ है, आपके जो वज़ाइफ़ आपने पढ़े अभी तक वो नतीजा ज़ाहिर नहीं हुआ, अब आप ऐसा करें जब वो पूरे हो जाएँ उसके 71 दिन, उसके बाद आप अमल शुरू करें। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने पढ़ना है।
یا آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 13 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو کسی بھی نماز کے بعد کا ٹائم رکھ لیں، پھر روزانہ وہی ٹائم رکھنا ہے، یہ پڑھ کے آپ دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی ہوگی اور جو بھی مطلوبہ ثمرات وہ آپ کے ظاہر ہوں گے۔ اور یہ آپ نے جو 71 ڈیز ہی کی نیت سے یہ بسم اللہ والحمدللہ کا عمل شروع کرنا ہے، میں بھی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو مسئلہ پوچھا کہ یہاں ہندوستان کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ مکی دور ہے، مکی دور ہے لحاظ صبر کرنا چاہیے، مدنی دور آئے گا تو پھر ہم کچھ سوچیں گے۔ تو بھئی مکی اور مدنی دور تو گزر چکے ہیں، تو مکی اور مدنی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو وہ ادوار تو گزر چکے ہیں، تو وہ مکی اور مدنی دور کا تعلق تو ان کے ساتھ تھا، اور اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور کے اندر جو ہے وہ دو بدو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، اور وہاں پر آپ نے اس کے مطابق کام کیا۔ لیکن جب مدینہ پہنچے تو مدنی دور شروع ہوا، تو پھر دو بدو آپ کو دشمنوں کو جوابات دینے اور ان کے ساتھ نمبردازواں ہونے اور تلوار اٹھانے کی اجازت مل گئی، تو یہ مدنی دور شروع ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد سے اب مدنی دور ہی ہے، مسلمان دنیا میں کسی بھی جگہ وہ مدنی دور میں ہی ہے۔ وہ فاعتدوا بمثل ما اعتدى علیکم، سامنے والے جتنی زیادتی تم پہ کرے اتنی زیادتی کرنے کا تمہیں بھی حق ہے، تو مقابلہ بالکل کرو۔ اور پھر آج کی تو سویلائز دنیا ہے، سویلائز دنیا کے اندر تو آپ کو پتہ عدالتی نظام ہے اور قانون کی بالادستی ہے، اور مختلف جو ہے تحفظات ہر طرف جو ہے، آپ کے ذاتی تحفظات بھی ہیں، اسی طرح شخصی اور جو ہے مالی اور جو ہے وہ ملکوتی ہر طرح کے جو ہے ملکیاتی جو آپ کے سارے یہ تحفظات موجود ہیں، لہذا ان کو آپ استعمال کریں۔ مثلا لا آف لینڈ کے تحت جو ہے آپ عدالت کے دروازے کھٹکھٹائیں، آپ کی ملکی عدالتیں ہیں وہاں دروازے کا اپنے ظلم کی داستان وہاں پیش کریں، فریاد کریں، وہاں نہیں فیصلہ ملتا تو آپ کو پتہ یہ پوری دنیا اس یو این او کے چارٹر کے نیچے ہے، تو یہ پوری دنیا ایک مرکز بن کے چلتی ہے، تو آپ عالمی عدالتوں کے اندر جا کے درخواست پیش کریں، عالمی عدالتوں میں اپنی مظلومیت ثابت کریں، پھر یو این او جو ادارہ سب کو کنٹرول کرے وہاں تک تو جو یہ قانونی طریقے ہیں یہ سب یہ مدنی دوری کا شعبہ ہے۔ یہ آپ کے اپنی ظلم کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا اور آواز آگے سے آگے پہنچانا، یہ مدنی دور کا حصہ ہے۔ مکی دور کا حصہ نہیں ہے کہ آپ مکی دور کی طرح بالکل اپنی فریاد بھی کسی کو نہ بتائیں۔ آج تو پڑھی لکھی دنیا سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اپنی مظلومیت پوری دنیا کو سنائیں، آپ جو ان عدالتی دروازوں کو کھٹکھٹائیں، وہاں جا کے اپنا حق پیش کریں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے ثمرات اب بھی نہیں آ رہے، فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہو رہا، لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ وہ ساری چیز تاریخ بن رہی ہے، وہ چیزیں جمع ہو رہی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ سب چیزیں آپ کے حق میں فیصلہ بن کے کھڑی ہوں گی۔ اس لیے جو ہے نا بالکل یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے بالکل کھڑے ہوں، کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں، اور مغربی دنیا میں بھی یہی ہے کہ آواز اگر نہیں ہے اٹھاتے آپ تو آواز نہیں ہے تو آپ کو کوئی سنتا نہیں ہے، آپ اپنی آواز لگائیں، اور سب مل کے جب ایک آواز ہوگی تو بگ وائس جب آپ کی ہوگی تو بڑی آواز تو بڑی سطح پر سنی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ مکی مدنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ظلم سہتے رہیں اور جب اپنی پیٹھ دے کے بیٹھے رہیں اور وہ ظالم ظلم ڈھاتا رہے۔ جیسے انڈیا کے اندر اگر لوگ ایسی بات کہہ کے وہ آپ کو جو ظلم برداشت کرنے کا سبق دیتے ہیں تو وہ نالائق ہیں، وہ سمجھتے نہیں کہ اسلام جو اتنا مغلوب نہیں ہوتا، نہ مسلمان اتنا ذلیل ہو کے رہنا جانتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو ایک عزت دی ہے، لہٰذا عزت وقار کے لحاظ ہاں دوسرے کو بے عزت نہیں کرتا، دوسرے کی توہین نہیں کرتا، لیکن اپنی توہین اور بے عزتی بھی برداشت نہیں کرتا، پھر وقار و اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور یہی اسلام کی شان ہے۔ تبھی حدیث میں فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام ہمیشہ بلند ہوتا ہے، پست نہیں ہوتا، اسلام بلند رہتا ہے، اور جس مسلمان میں یہ حقیقی اسلام ہو تو وہ مسلمان بھی بلند ہی رہتا ہے، اور یہ قرآن میں وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگو تم ہی بلند رہو گے اگر تم سچے مومن رہو، تو امام مومن سچے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند رکھیں گے۔ جی نیکسٹ بتائیے۔ ہیلو، ہاں جی، ہاں بتائیے۔ جی السلام علیکم حضرت جی۔ جی میں آپ کی مرید ٹیکساس سے بات کر رہی ہوں، میں 2 گھنٹے سے کال ملا رہی ہوں، میں نے تقریباً 50 کالیں ملائی۔ خیر اینی وے اللہ تعالیٰ آپ کو پروردگار دور عمر دراز فرمائے، اور آپ تو علم کا سمندر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے قضاء عمری پڑھنا شروع کر دی، تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ عشاء کی نماز کی وتر بھی قضا پڑھنا ہے، وہ پڑھ تو رہی ہوں لیکن کنفرم کرنا تھا۔ دوسرا یہ کہ فجر کی نماز کے بعد جب سوتی ہوں تو وہ خواب آتے ہیں، تو اس خواب کی بھی اہمیت ہے،
اور باقی تو یہ ہے کہ آپ سے درخواست ہے دعاؤں کی خاص، بہت پریشان ہوں مالی اور بیماریوں سے، بچوں کے لیے، اور میری ایک دوست ہے اس کی بیٹی کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کرانی ہے کہ اس کی شادی کا رشتہ ہو جائے. وہ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ ٹیکساس سے کال کر رہی ہیں، ماشاءاللہ ہماری مرید ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے سے میرے مشائخ کا جو ہے فیض آپ کو پہنچائے اور اللہ کی خاص محبت آپ کو نصیب ہو جائے. تو بہرحال آپ تو پھر بھی خوش نصیب ہیں کہ 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد آپ کو کال مل گئی، ورنہ بیچارے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ 2 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد بھی ان کو کال ملتی نہیں ہے، اور بعد میں وہ ہمیں واٹس ایپ پہ گلا کرتے ہیں یا کال میں کبھی بات ہو جائے گلا کرتے ہیں، جب ہم 3 گھنٹے سے بیٹھے تھے، 2 گھنٹے سے ملا رہے تھے کالیں، آپ کال ہی ملی ہی نہیں بالکل، اور آپ کو ماشاءاللہ مل گئی. اس پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ کسی بھی حوالے سے جو کال مل گئی اور بات ہو گئی. اور باقی یہ ہے کہ آپ نے میرے بارے میں جو ہے حسن ظن کا اظہار کیا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے علم کا سمندر بنا دے، کیونکہ یہ تو مجھے تو علم کی کمی کا بہت زیادہ سختی سے احساس ہوتا ہے کہ بھئی کچھ بھی نہیں کیا، وقت ضائع ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں کیا. یہ بزرگوں کا فیضان تھا، ان کی برکت ہے، ان کی نسبتوں کی برکت ہے کہ اللہ کچھ الفاظ کہلوا دیتے ہیں. لیکن مجھے جو اللہ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ واقعی مجھے علم کا سمندر بنا اور عمل کا روشن مینار بنا، اور پوری امت کے لیے، انسانیت کے لیے اس کے ذریعے سے راہ عمل متعین ہوں. تو میں تو دعا گو ہوں، اور آپ کے حسن ظن کو اللہ تبارک و تعالی حقیقت سے بدلے. اور باقی یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ شادی نہیں ہوتی، تو اس بچی کے لیے نوٹ کر لیں، یا لطیفو، یا لطیفو 1111 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور 11 کالی مرچیں، ثابت کالی مرچیں اپنے پاس رکھنی ہیں، اور پڑھنے کے بعد ان پہ دم کرنا ہے، اور دم کر کے ان کو جو تیز آنچ میں یعنی چولہے میں جلا دیں، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں کہ یا اللہ نیک اور اچھے رشتے کا انتظام کر دے. اور یہ عمل 90 دن کرنا ہے، 90 دن پابندی سے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ کامیابی ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا خاص یہ کہ وہ اپنے میکے میں ہی ہے، 3-3.5 مہینے سے آپ سے وظائف بدل کر لے رہی ہے، لیکن ان کے شوہر ان کو لینے کے لیے نہ آئے. انہوں نے خواب میں دیکھے کہ بہت ساری ہریالی جہاں تک نظر جا رہی ہے، اور کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہی تمہارا کھیت ہے. اور دوسرا میری بہن نے خواب دیکھی کہ سفید رنگ کی بلی ہے جس سے وہ پانی چھپ کر ہکال رہی میرا بھائی، اور وہ لیکن وہ جاتی نہیں ہے. اور تیسرے کہ میری ایک دوسری بہن نے خواب دیکھا کہ وہ درود پاک پڑھ رہی ہے اور سنا رہی ہے خواب میں کہ دیکھو مجھے یاد ہوا یا نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے 3-4 اکٹھے سوال کر دیے ہیں، تو ایک ہی سوال جم کے کیا کریں تاکہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا جواب دے دیا جائے. اب 3-4 سوال کر لیتے ہیں تو پھر میں بھی اجلت میں تینوں کو نمٹانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایک سوال کر دیں جم کر تاکہ اچھا پورے اللہ کے الہام کے ساتھ اچھا جواب آپ کو مل جایا کرے. پھر اگلا سوال دوسری کال ملا لیں تو انشاءاللہ دوسرا سوال کر لیا کریں گے. تو بہرحال تو آپ نے جو 3-4 خواب بیان کیے ہیں، تو پہلا خواب تو آپ خود نے اجلت میں پر جلدی سے گزار دیا کہ آپ کو جو کوئی دوسرا بیان کرنا تھا، تو پہلا والا آپ نے پتہ نہیں اس طرح بیان کیا مجھے خود صحیح سمجھ میں نہیں آئی. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے جو ہے خواب جو بہرحال اچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے. تو یہ آخری اور دوسرا تیسرا خواب، بہرحال سارے خواب آپ کے جو ہے وہ غائب ہو گئے، لیکن آپ کا مسئلہ ذہن میں ہے کہ شاید آپ بہن کی بات کر رہی ہے وہ میکے میں ہیں اور ابھی تک شوہر لینے کے لیے نہیں آئے اور ابھی تک جو وہ راضی نہیں ہوئے. اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں تاکہ شوہر لینے کے لیے آ جائیں. سورۃ نمل آیت نمبر 30 اور 31، سورۃ نمل کی آیت نمبر 30 اور 31، یہ 41 ٹائم پڑھنی ہے. اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے آپ نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے تاکہ وہ شوہر اپنی ضد کو چھوڑ دے اور یہ حالات سازگار ہو جائیں. اس تصور کے ساتھ دعا کر لیں اور یہ 41 ڈیز پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے. سورۃ نمل آیت 30 اور 31 وہ بہن خود بھی پڑھ سکتی ہیں یا ان کی والدہ وغیرہ کوئی پڑھ سکتی ہیں ان کے لیے، تاکہ ان کے شوہر جو ہے راضی ہو جائیں اور باعزت طریقے سے ان کو لے جائیں. ناظرین، اب جو یوٹیوب کے سوشل میڈیا کے سوالات ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. یہ جو ہے زید امجد ہے، زید امجد صاحب ہیں، کہتے کوئی وظیفہ بتا دے کہ میں اور میرے شوہر جو ہے وہ سسرال سے الگ گھر میں موو ہو جائیں. تو یہ زید نہیں ہوگا، پھر یہ زرید ہے یا زرین ہے؟ زرین امجد، ہاں زرید نام بھی لوگ عجیب رکھتے ہیں. اب زرید بھی عجیب نام ہے.
تو زرید امجد جو ہے یہ صاحبہ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر سسرال سے الگ گھر میں موو ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو بیوی کا حق ہے، اور آج کی دنیا میں خاص طور پہ شوہروں کو چاہیے بیویوں کو الگ گھر میں رکھیں۔ ماں باپ کے ساتھ رکھتے ہیں تو سوائے پھڈے جھگڑے کے کچھ بھی نہیں ہے، کہیں ماں کا حق تلف ہوتا ہے، کہیں بیوی کا حق تلف ہوتا ہے، کہیں اولاد جو ہے بیچ کے اندر پستی ہے۔ اس لیے جو ہے نا، تو اگر جس کو اللہ نے جو ہے اس قابل بنایا کو افورڈ کر سکتا ہو تو بالکل اس کو الگ گھر لے کے رکھنا چاہیے، الگ گھر میں رہیں۔ اور والدین جو وہ اپنے الگ گھر میں رہیں، ان کو جس خدمت کی ضرورت ہے، جس پیسے پائی کی ضرورت ہے، اولاد ان کی خدمت کرتی رہے۔ ہاں لیکن اگر اتنے بوڑھے ہو گئے تو جو وہ اولاد اپنے گھر میں ان کو ماں باپ کو لے جائے، وہاں ان کے لیے باوقار انتظام کر دے، وہاں خدمت کریں۔ لیکن جب ماں باپ کے گھر میں رکھو گے تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر بہویں یہی دعائیں کراتی ہیں کہ یہاں سے ہم الگ ہو جائیں۔ تو اس سے الگ ہونے کے لیے جو ہے وظیفہ نوٹ کر لیں، سورۃ النساء آیت نمبر 75، سورۃ النساء آیت نمبر 75، یہ آپ نے روزانہ جو ہے 41 ٹائم پڑھنی ہے زور کے بعد، اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یہ پڑھ کے دعا کرتے رہیں، اور 71 ڈیز یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ باعزت طریقے سے آپ الگ ہو جائیں گی۔ ہبہ ہاشمی کہتی میری ماں اور بہنوں نے میرے حق کے 50 لاکھ روپے مار لیے ہیں، اب 2 سال سے صرف 2000 روپیہ خرچہ کے دیتے ہیں، جس میں برکت نہیں ہے، میرے مالی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ماں اور بہنوں نے آپ کے 50 لاکھ حق مار لیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے۔ اگر انہوں نے ایسا ظلم کیا ہے تو ماں اور بہنوں کو باز آنا چاہیے، اور آپ کا حق جو 50 لاکھ آپ کے حوالے کر دیں۔ اگر وہ منتھلی تھوڑا تھوڑا آپ کو دے رہے ہیں، 2000 دے رہے ہیں، اور 2000 کے اندر جو آپ کا برکت ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یکمشت ملیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کی تدبیر ایک یہ ہو سکتی ہے کہ 2000 کو مہینے کے دیتے ہیں، آپ 2000 کی کوئی کمیٹی کھول لیں، کیونکہ ظاہر ہمارے پاکستان ملکوں کے اندر BC کھولی جاتی ہیں، کوئی کمیٹی 2000 کی ڈال لیں، 2000 کی کمیٹی ہر مہینے 2000 ہے وہاں ڈال دیا کریں، تو وہاں کمیٹی آپ کی نکل آئے گی، تو اکٹھی کمیٹی 1 لاکھ 2 لاکھ کی نکل آئے گی، تو یکمشت رقم کے ساتھ آپ کچھ کام کاج کر لیں، کوئی کہیں انویسٹ کر لیں، کوئی بزنس کر لیں، اور وہ 2000 جو آ رہے ہیں وہ کمیٹی کے اندر آپ کا جاتا رہے گا۔ تو یہ بھی ایک تدبیر ہے جس کو آپ اختیار کر سکتی ہیں، تو یہ آپ کے 2000 جو ہے انشاءاللہ 2 لاکھ بھی بن سکتے ہیں۔ باقی کہ برکت نہیں ہے اس کے لیے نوٹ کر لیں، بارک اللہ بمنہ و احسانہ، بارک اللہ بمنہ و احسانہ، یہ جو ہے 101 دفعہ آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے یا فجر کے بعد، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے برکت کی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کے مال میں اللہ برکت دیں گے۔ میر اسلم کہتے ہیں کہ 7 زمینوں سے کیا مراد ہے؟ 7 زمینوں سے کیا مراد ہے؟ 7 زمینوں سے 7 زمینیں مراد ہیں، جیسے یہ ہماری زمین ہے ایسی نیچے جائیں تو اسی طرح 6 اور زمینیں ہیں، 7 زمینیں، جیسے 7 آسمان ہیں، دیکھو زمین سے آسمان تک کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی موٹا پہلا آسمان ہے، پھر اس پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ بھی فاصلہ جو 500 سال کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ زمین سے آسمان تک کا 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر پہلا آسمان 500 سال جتنی موٹائی ہے اس کی، پھر دوسرا آسمان شروع ہوتا ہے، پہلے سے دوسرے تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اوپر چلتے چلے جائیں، 7 آسمان سے پھر اوپر جو ہے سدرۃ المنتہا، تو یہ وہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، پھر سدرۃ المنتہا کی جو موٹائی حجم جو 500 سال، اس سے اوپر چلے جائیں تو مقام صریف الاقلام جہاں قلم لکھنے کی آواز ہے، تقدیر کی قلم، وہ 500 سال کا ہے، تو اس کی موٹائی اتنی ہے۔ پھر اس سے اوپر پھر عرش الہی مقام احدیت، عرش الہی تک کا جو ہے 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو گویا اس طریقے سے یہ ٹوٹل 9 فاصلے بنتے ہیں، اب ان سب کو آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں، عرش الہی تک کا کتنا فاصلہ بن گیا۔ تو جس طریقے سے یہ آسمان 7 ہیں، ایسے نیچے ہماری یہ جو زمین ہے اس کے نیچے بھی زمینیں 7 ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ اس میں بھی ایک زمین کے بعد دوسری زمین کا اتنا ہی فاصلہ ہے، جتنا ایک آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے 500 سال کا، پہلی زمین سے دوسری زمین تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، پھر اس کی موٹائی 500 سال، اس کے بعد دوسری زمین کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ اسی طریقے سے آپ 7 زمینوں تک چلے جائیں، سب سے نیچے تحت الثری، جیسے جو اوپر جو ہے وہ سریا مقام سریا ہے، اسی طرح نیچے تحت الثری، یہ سب سے نیچے 7 زمینوں سے نیچے کا مقام وہ تحت الثری کہلاتا ہے۔
ताहत सरा कहलाता है। वहाँ पर जो है वो एक बैल है, जो बैल के सींगों के ऊपर ये ज़मीन पड़ी है, ये वो एक अलग तशरीह है। तो बहरहाल वहाँ पर जो उसने वो उठा रखा है, ये वो ज़मीनों के फासले, वो 7 ज़मीनें हैं। तो जिसको कुरान ने मिसलुहुन्ना कहा, जैसे 7 आसमान हैं और ज़मीनों के बारे का मिसलुहुन्ना, इसी की मिसल जो है 7 ज़मीनें भी हैं। तो ये वो 7 ज़मीनें हैं और ये नीचे की तरफ जाती हैं। और कल को जो है जब मैदान हशर कायम होगा और जहन्नुम बनेगी, तो ये 7 ज़मीनें नीचे तक ये जहन्नुम का हिस्सा बनेंगी, ये सब जहन्नुम का हिस्सा बनेगी। यहीं पे नीचे आग जलेगी और यहीं पे सारी की सारी जो है वो जो अहले जहन्नुम जो है उसके अंदर गिराए जाएंगे। क्योंकि सीरिया, मुल्क शाम जो इस वक्त है, ये सीरिया का जो इलाका है, ये मैदान हशर कायम होगा। अल्लाह तबारक व तआला इसकी ज़मीन को रबड़ की तरह खींच के इतना फैला देंगे कि सारी इंसानियत, जिन्स इंस और मलाइका वहाँ जब वो अकोमोडेट हो जाएंगे, वहाँ सब की सफ़े बन जाएंगी, खड़े हो जाएंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला उनका हिसाब किताब लेंगे और पुल सरात कायम होगी। फिर अहले जन्नत आसमानों पे जन्नतें ऊपर उरूज कर जाएंगे और नीचे ये सब जहन्नुम का हिस्सा होगा, कट कट के जहन्नुम में गिरेंगे। ये है वो 7 ज़मीनें जो कि कल को जहन्नुम का हिस्सा बनेगी। तो ये तो इस तरीके से ये सारा का सारा निज़ाम कुदरत चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला जो है जहन्नुम से हम सबको बचाए और हमारे लिए जन्नतों के फैसले करें। नदीम इकबाल, क्या जमजम के पानी से नहा सकते हैं? हाँ, जमजम के पानी से बरकत के तौर पे जमजम के पानी से बिल्कुल नहा सकते हैं, लेकिन नजासत वगैरह दूर करने के लिए नहीं। मतलब गुस्ल जनाबत हुआ है इसलिए आप नहा रहे हैं। हाँ, पहले आपने नहा लिया आम पानी से, अच्छी तरह बदन पाक कर लिया, अब बरकत के लिए जमजम का पानी अपने पे उंडेल रहे हैं, खूब उसके अंदर गोते लगा रहे हैं, तो ये करना जायज़ है। लेकिन ये नहीं कि आप अपनी नजासत भी जमजम के पानी से धो रहे हैं, गुस्ल जनाबत उससे कर रहे हैं, इस्तंजा उससे कर रहे हैं, ये ख़तरनाक है। इसलिए जमजम के पानी से जिन लोगों ने इस्तंजे किए तो सुना यह है कि उनको बवासीर का मर्ज़ लग गया, उनके जो उज़्व ख़ास के अंदर अमराज पैदा हो गए। इसलिए ये गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, पहले आप ये नहा के पूरा अपनी निजासत बदन की पाक साफ़ कर लें, मैल को दूर कर लें, फिर बरकत के तौर पे जमजम के पानी को उंडेल लें, तो उसमें मज़ाक़ा नहीं है। नौरीन, जो इंसान हयात हैं, अब उन पर मरहूमीन की रूहानी तवज्जो कैसे पड़ती है? तो बिल्कुल ऐसे पड़ती है जैसे अमेरिका में बैठ के आप जो है पाकिस्तान में तवज्जो डालते हैं। अब आप अमेरिका में आप जिंदा सलामत मौजूद हैं, बज़ाहिर तो आप पाकिस्तान से अमेरिका आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप जिंदा सलामत मौजूद हैं, पीछे आप तवज्जो करते हैं, आपको अम्मा भी याद आती है, अब्बा भी याद आते हैं, बहन भाई याद आते हैं, उनको तोहफ़े ताहफ़ भी आप भेजते हैं और उनको एडवाइस भी देते हैं, मशवरे भी देते हैं। तो इसी तरीके से जो इंसान जो ज़िंदा दुनिया से कब्र में जब जाता है, तो कब्र एक पूरा एक आलम बरज़ख है, तो इसलिए वो वहाँ मरता तो नहीं, वो मरने के बाद वहाँ जाता है, वहाँ फिर ज़िंदा हो जाता है, वहाँ की एक नई ज़िंदगी उसको मिल जाती है, बरज़खी हयात मिल जाती है। इस कब्र के अंदर वो ज़िंदा सलामत होता है और वहाँ से उसी तरह तवज्जो करता है, क्योंकि मकाम बदला है। क्योंकि ये याद रखें, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि इंसान जो है अज़ली तो नहीं है, लेकिन अबदी ज़रूर हो जाता है। अज़ली का मतलब शुरू से हो, शुरू से तो से अल्लाह की ज़ात है, कदीम अल्लाह की ज़ात है, तो इंसान अज़ली नहीं, हादिस से बाद में बना है। लेकिन जब एक दफ़ा वजूद पकड़ लेता है, अब ये फ़ना नहीं होता, अब हमेशा हमेशा रहेगा। इसलिए उसके स्टेशन बदलते हैं कि आलम अरवाह से आलम सुलभ में आया, बापों के सुलभ में आया, बापों के सुलभ से माँ के रहम में आया, माँ के रहम से ये दुनिया के अंदर पैदा हो गया बच्चा, दुनिया से फिर ये वो कब्र के अंदर मुंतकिल हुआ, वहाँ से ये हशर के अंदर आएगा, हशर से भी जन्नत दोज़ख में जाएगा। तो गोया कि अब ये वहाँ हमेशा हमेशा रहेगा अब्दुल्लाबाद। तो देखो फना नहीं हुआ। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि फ़लाँ साहब का इंतकाल हो गया है। इंतकाल किसको कहते हैं? ट्रांसफ़र को तो कहते हैं कि फ़लाँ साहब ट्रांसफ़र हो गए दुनिया से कब्र की तरफ, आलम बरज़ख की तरफ ट्रांसफ़र हो गए। तो इसलिए जो है तो वहाँ पर वो जो जब चले जाते हैं, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला वो हयात का कनेक्शन कायम कर देते हैं कि जो नेकों की रूह आला इल्लियीन में चली जाती है, गुनाहगारों की सिजीन में चली जाती है, वहाँ से इस बॉडी के साथ उनका कनेक्शन रहता है। और आजकल ये समझना बहुत आसान है कि जैसे कि सेल फोन है, सेल फोन का सेटेलाइट तो आसमानों में है, लेकिन उस सेटेलाइट सिस्टम का सेल फोन से जब कनेक्शन रहता है तो आपका सेल फोन एक्टिवेट रहता है, मरता नहीं। जैसे कि बैटरी उसकी ख़त्म हो जाए तो कहते हो मर गया, ओह सेल फोन मेरा मर गया यार, ज़रा ये चार्जर है आपके पास, तो मर गया का मतलब ये कोई कनेक्शन टूट गया है।
लेकिन कनेक्शन जब कायम हो जाता है फिर वो खुल जाता है, जिंदा हो जाता है, गोया कि अब आप बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही जब इंसान मर जाता है, मरने के उसको दफना दिया, अब दफनाने के बाद एक नया आलम शुरू हो गया, तो अब उसका जो है आला इल्लियीन से या सिज्जीन से वो कनेक्शन कायम हो जाता है, तो वो मुर्दा जो है जिस्म एक्टिवेट हो जाता है। अब वहाँ वो इतना एक्टिवेट हो जाता है कि जन्नत दोज़ख के अज़ाब सवाब को चखता है। वहाँ का मुनकरीन जो वो मुनकर नकीर आते हैं, सवाल जवाब करने के बाद फैसला जन्नत का करते हैं, तो जन्नत से खिड़की खुल जाती है और वो वहाँ से जो है वो रूहानी रिज़्क़ पाता है। या जहन्नुम गुनाहगार है तो जहन्नुम से खिड़की खुल जाती है, वहाँ बदबू, ताफुन, गर्मी, हरारत पहुँचती है और वहाँ जो पिटाई अलग फरिश्ते करते हैं। तो ये इस तरीके से, तो वहाँ बिल्कुल उसी तरीके से फिर आप पीछे सब लोगों को याद करता है, सब लोग उसको याद आते हैं, अपनी तवज्जो करता है, तो अपने औलादों को ख्वाबों के ज़रिए से अल्लाह की मशीयत के तहत ख्वाब में आ जाता है, ख्वाब में आके उन पर तवज्जो करता है, ख्वाब में आके एडवाइस देता है। हम इसाले सवाब करते हैं, वो उनको पहुँचता है, कब्र पर जाके सलाम करते हैं, वो देखता है कि मेरा बेटा आया, बेटी आई है, माँ आई है, अब बाप आया, वो इसाले सवाब कर रहा है, हम पढ़ रहे हैं, उस पर अनवारात उसको मिलते हैं। ये पूरे एक आलम है जिस आलम में मुंतकिल होता है, वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के तहत सारी खबरें उनको पहुँचती हैं। उमर कलीम, मुझे पेशाब के कतरे निकलने का प्रॉब्लम है, कोई वजीफ़ा बता दें। इसके लिए नोट कर लें, सफ़ेद तिल ले लें 1 चम्मच, रोज़ाना 1 चम्मच सफ़ेद तिल लें और उसके ऊपर जो तीसरा कलमा आपने दम करना है 7 मरतबा, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। 7 मरतबा पढ़ के हल्की से फूंक मारें, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारिएगा, सारे उड़ जाएंगे। हल्की से फूंक मारें, अब उसको चबाएं, इतना चबाएं कि मुंह में दूध बन जाए। पहले थोड़ा थोड़ा करके चबाएं, अच्छी तरह जब दूध बन जाया करे तो उसको निगल जाया करें। इस तरह 1 चम्मच नाश्ते से 25 मिनट पहले अब सफ़ेद तिल का ये चम्मच आपने खाना है। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, तो ये कर लें। इससे पेशाब का किसी किस्म का भी मर्ज़ होगा, ये कतरे निकलना वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मसाना कवी हो जाएगा, और वैसे मर्दों के लिए और ज़्यादा ही क़ुव्वत का बायस होगा, उनको जो बहुत ये क़ुव्वत बाह में इजाफे का बायस बनता है। तो ये अमल कर लें तो बहुत ही मुफीद साबित होता है। आबिद है, कहते हैं कि 30 साल की उम्र से मेरे दांत हिल रहे हैं और गम्स जो है दांतों से नीचे उतर गए हैं, तो उसके लिए नोट कर लें सूरत वल्लैल जो है 3 मरतबा आप 1 चम्मच चावल का चम्मच उसके ऊपर दम करें और चावल का चम्मच जो है आप मुंह में डाल के उसको खाएं, लेकिन खाएं इस अंदाज से कि चूसें, उसको चबाएं नहीं, उसको मुंह में लेके चूसें और वो उसको फिराते रहें पूरे अपने मुंह के अंदर, चीनी को फिराते रहें। और वो ज़ाहिर है कि इतनी होगी, बड़ा चम्मच है, मुंह में भरा रहेगा, तो उसको मुंह के अंदर फिरा के चूसते रहें। ये रोज़ाना करें। अगर आपको शुगर नहीं है तो ये आप अमल करें और ये आप पाबंदी से 41 डेज़ कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह के रहमत से आपकी जो दांत फिक्स हो जाएंगे, आपके गम्स मजबूत हो जाएंगे। अब रहा सवाल कि अगर खुदा न खासे शुगर है तो क्या करें, तो उसके लिए करें तो फिर ये अमल आप पानी पे करें। पानी जो है, पानी 1 गिलास पानी पे दम कर लें, उस पानी को चूस के पिए इस अंदाज से कि पानी आपके पूरे मुंह को टच करे और उसके बाद आप पानी नीचे लेके जाएं। इस तरीके से आप ये अमल करें, इंशाल्लाह आपके गम्स मजबूत हो जाएंगे। शेख खालिद हैं, कहते मेरी ज़बान में लुकनत है, कोई वजीफ़ा बता दें। उसके लिए आप नोट कर लें सूरत आले इमरान आयत नंबर 37, आले इमरान आयत नंबर 37 रोज़ाना 11 मरतबा आपने पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के 1 चम्मच जो है वो चाय का 1 चम्मच शहद दम कर लें, वो शहद चाट लिया करें। एक तो ये अमल करें। दूसरा सूरत बनी इसराइल रोज़ाना तिलावत करें और पानी दम करके पानी पी लिया करें। और सूरत बनी इसराइल आपने 21 डेज़ आपने ये पढ़ के जो पानी पीना है, और ये चम्मच पे शहद वाला अमल जो है ये 41 डेज़ करना है। इंशाल्लाह आपकी ज़बान की लुकनत जो है दुरुस्त हो जाएगी और ज़बान में सलासत पैदा हो जाएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। नाज़रीन, वक्त हुआ है कि मशे ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम शुक्रगुजार हैं शगुफ्ता फरीद पेंसिल्वेनिया से। आज का प्रोग्राम उनकी तरफ से स्पॉन्सर है, उनका हमारे साथ ताउन रहता है। हम शगुफ्ता फरीद के लिए दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको उनके आल औलाद को ज़ाहिरी बातिनी बरकतों से माला माल फरमाए, और आज के प्रोग्राम में जो भी दीनी हक़ बयान हुआ वो उनके हक़ में भी उसको सदका जारिया बनाए। हाजिर होते ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever reads, memorizes the Quran, and regards its permissible as permissible, and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah, and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whosoever recites the Quran and practice upon his commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakariya, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmad Akhoon, offers a Tahfidhul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission. कोइंस मेडिकल केयर डॉक्टर नाहीद सुल्ताना की जेर निगरानी फीमेल हेल्थ प्रोफेशनल्स और कॉम्पिटेंट लेडी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक ही लोकेशन पर कायम मुकम्मल फैमिली मेडिकल केयर सेंटर, विमेन हेल्थ केयर, गायनाकोलॉजिकल एग्जाम्स, पीडियाट्रिक्स, एडल्ट फिजिकल्स, एकोकार्डियोग्राम, ईकेजी टेस्टिंग, चिल्ड्रन वैक्सीनेशन और अब एयर ट्रैवलर्स के लिए कोविड-19 PCR टेस्ट की सहूलत, रैपिड लैब रिजल्ट्स इन 72 आवर्स ओनली. कोइंस मेडिकल केयर, जमैका फोन 718-206-2222. Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. नाज़रीन, प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल में एक बार फिर खुश आमदीद। अब हमारा तीसरा सेगमेंट शुरू हो रहा है, ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब आपके हैं और ताबीर हमारी है और पूरी अल्लाह ने करनी है। तो देखते हैं कि पहले खुश नसीब कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बोल रहा मैरीलैंड तो माशाअल्लाह। आपका मरीज। मैंने ख्वाब ये देखा कि एक मस्जिद है भरी हुई, उसमें मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो फिर थोड़ी देर बाद सीन चेंज होता है। मैं देखता हूँ कि एक मैं दरवाजा खोलता हूँ तो अंदर बहुत साफ सुथरा एक कमरा है, वो बहुत नीचे कारपेट बिछा। मैं देखता क्योंकि आधा उसमें सूरज की रोशनी है, धूप है, और आधा वैसे है साफ सुथरा। तो इसकी तबीर बता दें। दूसरा, मेरा शोल्डर फ्रीज है, तो मैं उसकी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। आपके लिए दुआ की दरख्वास्त है और मेरे लिए छोटा सा वजीफा बता दें। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन साहब, आप जो मैरीलैंड से कॉल करते हैं, हमारे मुरीद हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरे ज़रिए से मेरे मशाइख़ सिलसिला के फैज़ आपको पहुँचाए, आपको बरकतें हों। और जहाँ तक जो ख्वाब देखा है, बहुत मुबारक ख्वाब है। आपने कमरा देखा, मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, फिर रोशन कमरा देखा, एक तरफ सफ़ेद है, दूसरी तरफ जो साया है और रोशनी आ रही है सूरज की। इसका मतलब है कि आपकी नेकियाँ अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही हैं। आप जो नमाज रोज़ा जो कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ वो कबूल है और आपको उसका अजर मिल रहा है। लिहाजा अपनी नेकी तक़वे पे लगे रहें, इंशाअल्लाह आपको तरक्की और अल्लाह की नज़र ख़ास नसीब हो रही है। बाकी आपका जो है कंधा जो है फ्रीज़ है, उसके लिए नोट करें सूरह फातिहा
बिस्मिल्लाह मिला के सूरह फातिहा पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक। ये 11 मरतबा रोज़ाना जब भी मौका मिले आप अपने शोल्डर के ऊपर हाथ फेरते हुए ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिला के फातिहा 11 दफ़ा पढ़ के फूंकते रहा करें। दिन में 3-4 दफ़ा कर लिया करें मुख्तलिफ मौके पे। इस तरह 21 दिन आप पाबंदी से करें, इंशाल्लाह आपकी जो फ्रीजिंग जो है शोल्डर की ख़त्म हो जाएगी और आपको शिफा होगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं आपकी अक़ीदत और आपसे बड़ी मोहब्बत है मुझे। मैं पेंसिल्वेनिया से बात कर रही हूँ। मेरा ख्वाब ये है कि मैं कुछ तस्बीह पढ़ रही थी, उसमें मुझे एकदम गुनूदगी आ गई और उसमें मैंने देखा कि मैं उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किताब है जो आपके दादा पीर की है, तो वो उसको मैं 23-24 साल से है और रोजाना मैं उसको पढ़ती हूँ। उसमें से दुआएं, मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत है मुफ्ती साहब। तो उसके बारे में बस ये मैंने देखा कि जैसे ही मेरी आंख लग गई और तस्बीह पढ़ते हुए, तो वैसे मैंने देखा कि मैं उसको काट रही हूँ छुरी से। बस ये था। तो उस वक्त से मैं बहुत बेचैन हूँ। आप मुझे इसकी ताबीर बता दें, क्योंकि मैं तो उस किताब से बहुत मोहब्बत करती हूँ। शुक्रिया। माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि प्रोग्राम हमारे पसंद करती हैं और आपको उससे नफ़ा पहुँचता है माशाल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए इसको सदका जारिया बनाए और इसी तरीके से हमारे ये पैगाम में हक़ आगे से आगे पहुँचता रहे और आपकी अक़ीदत मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। बाकी ख्वाब आपने देखा, बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। इसका मतलब है कि आपकी मोहब्बत उस किताब के साथ जो वो कबूल हो गई है। ये कबूलियत मोहब्बत की अलामत है कि आप उसको छुरी से जो काट रही हैं, ये कबूलियत मोहब्बत की अलामत है क्योंकि वो किताब के जो है रूहानी जो समरात है वो आपके ऊपर आ गए हैं, आप पर इजलाल कर रहे हैं और आपको उसके मज़ामीन से, उसके दुआओं से फ़ायदा पहुँच रहा है। जब ज़ाहिर है कि जब कोई महबूब जो है वो अपनी जो है अपने हुस्न जमाल से इजलाल कर ले तो फिर ज़ाहिर है कि वो छुरी से कटता ही है। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है उनको देखने वाली जो बेगमात मिस्र, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न ने उनको इजलाल कर लिया और उसके समरात और इजलाल जब उनके ऊपर पड़ा है तो उन्होंने हाथों से उंगलियां काटना शुरू कर दी। तो ये कटना जो है ये मोहब्बत और इश्क का एक इशारा होता है। तो इस किताब के साथ आपको ख़ास किस्म का एक इश्क और मोहब्बत और वो अल्लाह के कबूल है और इंशाअल्लाह आपको इससे नफ़ा होता रहेगा। इसको जारी सारी रखें, कोई परेशानी की बात नहीं है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मैं आपकी मुरीद बात कर रही हूँ, नाहिद शेख। मैं अम्मी का ये ख्वाब आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने देखा कि कोई जैसे कुली है, कोई इस टाइप का इंसान है, एक सूटकेस लेकर आया है उनके पास और उसमें नोट जैसे बंडल है, लेकिन वो नोट नहीं है, वो लाल रंग के बंडल है जिन पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, नोट से थोड़े चौड़े और थोड़े लंबे, और वो सूटकेस उनसे भरा हुआ है। उसने सारे जो बंडल थे वो ले लिए और थोड़े से बंडल्स उनके छोड़ के उनके पास चला गया। तो बस यही देखा था उन्होंने ख्वाब में, तो उसकी ताबीर पूछनी थी। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। ख्वाब बहुत मुबारक है आपकी वालदा का। इसका मतलब उनको माली खुशहाली होगी और उन पर अगर कोई माली तंगी है या कोई कर्जा है, कोई परेशानी है तो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी और उनको माल मिलेगा, गैब से मदद होगी। लिहाजा उनको चाहिए सूरह कौसर मगरिब के बाद 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़ती रहें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। इंशाल्लाह उनको माली खुशहाली और नसीब होगी और जो कर्ज वर्ज है, माली तंगी दूर हो जाएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमा बात कर रही हूँ बॉस्टन से। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए हमारी रहनुमाई करने के लिए, और उससे हमें बहुत फायदा होता है। मेरे छोटे छोटे 2 ख्वाब है। मैंने आपको ये देखा ख्वाब में, मैंने देखा है कि मेरे अब्बू जिनकी डेथ हो गई हुई है उनका मुझे शक्ल नजर नहीं आ रही है, अंधेरा अंधेरा सा है, लेकिन वो जैसे आए हैं और साथ किसी का जनाजा लेके जा रही हैं, तो मेरी फिर आंख खुल गई और ऐसे लग रहा था जैसे वो थोड़ी नाराज हैं या क्या वजह। फिर मेरी आंख खुल गई। प्लीज इसकी तावीज बता दें। और एक छोटा सा हाथ ये देखा था कि एक भैंस टांगे उठा के मेरे बेड पे मुझे मारने लगी है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से लेफ्ट साइड पे करवट ले ली है और मैं बच गई हूँ, और फिर
اس نے ٹانگیں بیڈ پہ ماری، میری آنکھ کھل گئی ہے اس سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہما آپ نے بوسٹن سے کال کی ہے، یہ 2 خواب بیان کیے ہیں۔ جہاں تک پہلے خواب کا تعلق ہے تو آپ کے والد صاحب کے حوالے سے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ہے عمر دراز ہوگی اور آپ کو فکر آخرت نصیب ہوگا، آپ کی عمر دراز ہوگی، فکر آخرت نصیب ہوگا۔ باقی والد صاحب کے لیے اصحال ثواب کرنے کی ضرورت ہے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے ان کو بخش دیا کریں، اس سے انشاءاللہ ان کو جو بھی مطلوبہ جو وہاں جو مقام چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے اور ان کی لغزیاں معاف کر دیں گے۔ اور باقی دوسرا جو خواب دیکھا اس کا مطلب کوئی شیطانی چیز نے یا کسی نے جادو ٹونے کا حملہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا۔ جو بھی آپ ذکر و اذکار دعائیں پڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے اس حملے سے آپ بچ گئی ہیں، کیونکہ کالی بھینس کا اس طریقے سے حملہ وہ رونا جو ہے یہ شیطانی آسیبی یا جادو کے ذریعے سے کوئی حملہ ہوتا ہے جس سے آپ کو اللہ نے بچا لیا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محسن بات کر رہا ہوں انگلینڈ سے۔ سسٹر نے ایک خواب بھیجا تھا جو کہ پاکستان میں ہوتی ہے، 2 خواب تھے تو آپ سے پوچھنا تھا۔ پہلا خواب تھا والد صاحب کے بارے میں جو انتقال ہو گئے، تو سسٹر نے کو دیکھا تھا کہ آفس کی یونیفارم میں ہے، سوسائٹی کے اندر ہی یعنی ہمارے گھر کے پاس، اور گھر کے آگے جیسے ویل کی بورنگ ہوئی ہے اور پانی نکل رہا ہے۔ تو میری سسٹر والد صاحب سے کہتی ہیں کہ اس میں سے دیکھیں پانی نکل رہا ہے زمین سے۔ پھر سسٹر آگے بڑھتی ہیں پانی کو یعنی کہ پینے کے لیے، تو والد صاحب سامنے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور بڑی نرمی سے وہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ اس پانی کو نہ پینا بیٹا، یہ پانی اچھا نہیں ہے۔ تو سسٹر جو ہے پانی پھینک دیتی ہیں اور آنکھ کھل جاتی ہے، صبح کا وقت تھا۔ اور دوسرا خواب تھا نانا جی کے بارے میں جو ان کو بھی انتقال ہو گیا ہے، کہ وہ خواب میں سسٹر سے فرما رہے ہیں کہ میں کافی پریشان ہوں بیٹا۔ تو سسٹر نے ان سے پوچھا کہ نانا کیا بات ہوئی پریشانی کی، تو اس سے پہلے کہ وہ جواب دے سکے باقی جو ہماری خالہ ہیں انہوں نے تھوڑی آواز دی نانا کو، تو نانا اس جگہ متوجہ ہو گئے، پھر سسٹر کی آنکھ کھل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں تک پہلے خواب کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی آپ کی سسٹر کے جو والد ہیں یعنی آپ کی بھی والدی ہیں، ان کی روحانی توجہات آپ کی سسٹر کو حاصل ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی سسٹر کو نفع پہنچ رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے، لہذا ان کے لیے صالح ثواب کو جاری رکھیں، اس سے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور جو بھی زندگی میں بھی اگر ان کو نصیحتیں کی وہ ہدایات کی ہیں، ان ہدایات پہ یہ آپ کی سسٹر عمل کرتی رہے، انشاءاللہ ان کو ہر طرح خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور دوسرا جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نانا جو کہہ رہے کہ پرابلم ہے، تو وہ پوچھ رہے کہ نواسی پوچھ رہے کیا پرابلم ہے، تو پھر خالہ نے آواز دی۔ اس کا مطلب ہے کہ خالہ کی طرف غور کریں کہ خالہ کے ہاں کوئی ایسا پرابلم ہے کہ جس کی تکلیف جو ہے وہ نانوں کو ہو رہی ہے، خالہ پریشانی میں ہے یا خالہ کو یہ پرابلم ہے یا خالہ کوئی ایسی چیز کر رہی ہیں جس کی وجہ سے نانا ناخوش ہیں، تو وہ ذرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خالہ کی سائڈ پہ جو ہے کوئی ایسا وجہ ہے جس وجہ سے جو ہے نانا پریشان ہو رہے ہیں، تو اس وجہ کو دور کریں اور نانا کے لیے سارے ثواب کریں، انشاءاللہ نانا کو بھی تسکین نصیب ہو جائے گی۔ جی السلام علیکم حضرت جی، ڈاکٹر رفیق بول رہا ہوں انڈیا سے۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ابو لہب کے پاس میں دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں اور راستے بڑا بھیانک ہے۔ کسی نے ہمیں کہا کہ 3 راستے ہیں اور تینوں کے تینوں راستے بڑے خطرناک ہے۔ خیر میں نے پہلا راستہ چوز کیا، اسی راستے میں سفر کرتے کرتے آگے دیکھا، فجر کی نماز کے وقت مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد ملا اور تو اسی کے پہلے صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نماز کے لیے انتظار میں، آپ ہاف ہاتھ سویٹر پہنے ہوئے تھے۔ اس کا تعبیر حضرت بتائیے، جزاکم اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر رفیق صاحب تو آپ ایسے خوبصورت خواب لاتے ہیں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت آپ کو نصیب ہے، اور یہ خواب آپ نے دیکھا کہ آپ جو گئے کہ ابو لہب کو دعوت دینے جا رہے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعوت دین کے جس کام میں مصروف ہیں وہ کام جو ہے ایسا ہے کہ جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت حقہ میں شامل ہیں، کیونکہ آپ نے وہ راستہ چوز کیا جو راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچ رہا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہیں۔ اس لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں
کلو نقین و تقین فہو آلی، جو بھی نیک پارسا لوگ ہیں وہ سب میری آل ہیں. تو کہا کہ آپ کی آل اولاد اور جماعت روحانیہ کے اندر سب شامل ہیں. لہٰذا جو ہے اس کا مطلب ہے آپ دعوت دین، دعوت حق کا کام جو کرتے ہیں اور جو دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں، نبی کے دین کے بلا رہے ہیں، تو گویا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت حقہ کے اندر شامل ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات نصیب ہیں. ظاہر ہم سب کے امام جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. ہم انہی کی اتباع سنت کے اندر یہ سارے جو ہے احقاق حق اور ابطال باطل کا کام کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جو ہے جس حال حریے میں دیکھا ہے، یہ گویا کہ یہ مستعدی کی علامت ہے. گویا کہ مستعد ہو کر جو ہے اسی طریقے سے دین کے اندر لگا رہے اور دین کے اندر صف اول کے اندر اپنے آپ کو تیار رکھے، تاکہ پیغام حق جو ہے وہ جو ہے پہنچے گا جہلا تک اور نادانوں تک، اور وہ جو ہے اس پیغام حق سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. بہت مبارک احوال ہیں. اللہ آپ کی جس دعوت دین کی محنت کو قبول و منظور فرمائے. جی میں انڈیا سے بول رہی ہوں. جی ترنم بول رہی ہوں. میری شادی 2016 میں ہوا تھا. اس کے بعد بہت ساری پریشانی لگی رہی ہے. میرا کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے. میں گھر پہ ہوں فی الحال. بہت پریشانی سے گزر رہی ہوں. میں استخارہ کرنے کے بعد بار بار مجھے آتا ہے کہ میرے شوہر میرے پاس ہیں. یہی کچھ دنوں میں نے استخارہ کیا. دیکھ رہی ہوں میرے شوہر اور میں ایک ہی قبر میں ہیں. قبر کھلا ہوا ہے اور قبر میں ہمیں چادر ڈالی گئی ہے گلاب کے پھولوں کی. تو میں بولتی ہوں کہ دنیا میں ہم ایسے ہی رہتے تھے. تو اس کا تعبیر کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں پریشان ہوں، پریشانی کے دور سے گزر رہی ہوں. آگے اس رشتے کا کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے. بڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا خواب بہت اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آپ کو ملائیں گے. دنیا کے اندر بحیثیت میاں بیوی آپ زندگی گزاریں گی اور خیر خوشحالی نصیب ہوگی، اور اسی طریقے سے دین حق کے اوپر اور یہ ایمان کے اوپر قائم رہیں گی. اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے بحیثیت میاں بیوی کے جنتوں کے اندر شامل کریں گے. بہت مبارک ہے. بہت اچھے اشارے ہیں. آپ شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں. اللہ تعالیٰ ہر طرح عافیت عطا فرمائیں گے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. میں انڈیا سے جنات بول رہی ہوں. میں نے کچھ استخارہ کیا تھا تو وہ میں نے ڈریم دیکھا تھا، تو اس کی مجھے تعبیر بتا دیجیے. شادی کے لیے کیا تھا اپنی. میں نے دیکھا کہ کیا کہتے ہیں میں اپنے رشتے داروں کے گھر گئی ہوں. وہاں میری بہن سے کہہ رہی ہوں کہ وہاں دیکھو میرے سارے دانت ہاتھ میں ٹوٹ کر آ گئے ہیں. پھر آگے میں نے دیکھا کہ ایک سڑک ہے سیدھی، اس کے آس پاس ہریالی ہے اور وہاں پر ایک گھوڑے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا سیدھا دوڑا چلا جاتا ہے. تو مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے کہ میں رشتہ کرے یا نہ کرے. اس کے سارا کیا ہے شادی کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. استخارے کے آپ نے 2 خواب بتائے اور ماشاءاللہ دونوں کے اندر اچھا اشارہ ہے. یہ رشتہ آپ کے لیے خیر خوشی کا باعث ہوگا. آپ کی جائز مرادیں پوری ہوں گی اور آپ کو انشاءاللہ بہت ہی سکون ملے گا. باہمی زوجین میں بھی محبت الفت ہوگی. لہٰذا آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں اور شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں اور اس کو رشتے کو قبول کر لیں. انشاءاللہ نفع ہوگا. جی ہیلو السلام علیکم. میں نے آپ سے دعا کروانی تھی پہلے تو کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے جلدی سے جلدی. اور میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. میں نے دیکھا کہ پہاڑ ہے اور اس پہ نا پرپل کلر کے فلاورز کے پیچز ہیں جگہ جگہ پہ. تو اس کی تعبیر بتا دیں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شادی کا اچھا انتظام کر دے. جلدی آپ کی شادی ہو جائے. اور باقی آپ نے جو خواب دیکھا پہاڑ ہے اس کے پرپل کر کے وہ چیزیں ہیں، اس کا مطلب کسی بیماری کا خطرہ ہے. آپ کے کسی بیمار ہونے کا اندیشہ آپ کو، تو آپ حسب توفیق صدقہ فوراً نکال دیں اور سورہ کوثر روزانہ 3 مرتبہ اپنے اوپر دم کر لیا کریں. یہ 41 دن پابندی سے آپ کر لیں. انشاءاللہ آپ خواب کے برے اثر سے بچیں گی اور کسی بھی قسم کی بیماری سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی. جی السلام علیکم حضرت جی. السلام. کیسے ہیں؟ میں نکھت بات کر رہی ہوں الاباما سے. میں نے آپ سے اپنے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. میرے خواب میں دیکھا کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور ساتھ میں ہمارے گھر میں جو ایک چھوٹا سا کتا ہے وہ پانی پی رہا ہے اور وہ اتنی زور زور سے پانی پی رہا ہے کہ اس کے پانی کے جو چھینٹے ہیں وہ قرآن کے صفحوں پہ پڑ گئے. تو مجھے بہت برا لگا ہے اور بہت تکلیف ہوئی. اور میں اپنے بچوں کو ڈانٹ رہی ہوں کہ تم لوگوں نے اس کتے کو کیوں گھر میں رکھا اور یہ اس طرح سے اتنی ناپاکی کر دی ہے. تو میں غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی ہوں. تو پلیز آپ مجھے رہنمائی کر دیں کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے. جزاک.
بہت شکریہ ماشاءاللہ. آپ جو الاباما سے کال کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے, آپ کی محبت قبول فرمائے. اگر گھر میں واقعی آپ نے کوئی کتا رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب اس کا رکھنا آپ لوگوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے. ظاہر گھر میں کتا جب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ منہ موڑ لیتی ہیں, اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پہلے ہی ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ خدا کا غضب نازل ہو رہا ہے, اور یہ کتے بلے رکھ کے ہم جو بلا وجہ جو اللہ کی رحمت سے اور دور ہوں, یہ بری بات ہے. لہٰذا جو اگر واقعی فزیکلی کتا رکھا ہوا ہے تو اس کتے کو گھر سے جو ہے وہ دور رکھیں, نکال دیں. اور اگر جو ہے پیٹ رکھنا چاہتے ہیں اس کی جگہ بلی رکھ لیں, تو بلی ویسے پیٹ رکھنا ہو تو اس میں مذاقہ نہیں ہے. تو یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہو گیا. لیکن اگر نہیں رکھا ہوا, پھر خواب میں آپ نے ایسے دیکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے جو بھی احکامات ہیں اوورال گھر کے اندر جو ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا. قرآن کے اندر نماز کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, نیکی تقوی اخلاقیات معاشرت کا حکم ہے, تو گویا کہ ان قرآن کے احکام پر جو عمل نہیں ہو رہا. گھر میں رہنے والوں کے جو نفس ہیں وہ نفس پرستی میں مبتلا ہیں, گویا کہ اپنی من مرضی کی زندگیاں گزارتے ہیں اور قرآن کے احکام کو زیادہ سینے سے لگاتے نہیں ہیں, ایسا لگتا ہے. لہٰذا ایسا اگر ہے تو گھر میں دینداری پیدا کریں, اور اس کا ایک عام طریقہ آسان یہ ہے کہ فضائل اعمال کی تعلیم گھر میں کیا کریں. میرے دادا پیر برکت الاثر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرو کی بابرکت کتاب ہے فضائل اعمال, تو ہر زبان میں ملتی ہے. تو اس جو فضائل اعمال آپ لے لیں تو اس کی روزانہ رات سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد 5 منٹ کی تعلیم کیا کریں. سب بچے بڑے بیٹھ کے سنا کریں اور مختلف جگہوں سے 5 منٹ کی تعلیم کر کے دعا کر لیا کریں. اس سے انشاءاللہ گھر کے اندر ماحول پیدا ہوگا اور قرآن کا نور اترے گا. جی نیکسٹ. السلام علیکم حضرت جی, میں وعلیکم السلام. رضوانہ بول رہی ہوں. جی حضرت جی میں رضوانہ بول رہی ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے. بہت سی دعائیں ہیں آپ کے پروگرام, تو میری روح کو اتر جاتے ہیں, اور میں تو اپنا آپ کو اتنا میں آپ کو دعائیں دیتی ہوں کہ اللہ جی شکر الحمدللہ. اس وقت میں میرے رب دے پیارے حبیب نے میرا اتنا اچھا رہنما دے دیتا, جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں یہ فیض چلتے ہیں. اتنی میں دعائیں کرتی ہوں اور آپ کی صحت کے لیے دعا کرتی ہوں. تو میری بات یہ ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں نا, تو کبھی سفید روشنی پڑ جاتی ہے کبھی, اور اب جو یہ ہے کہ اب سبز روشنی بھی پڑ جاتی ہے اور سرخ روشنی بھی پڑ جاتی ہے. جب پڑھتے کبھی سرخ آ جاتی ہے, کبھی سبز آ جاتی ہے, کبھی سفید ہو جاتی ہے. تو اس طرح میں روشنیاں مجھے نا آتی ہیں, مطلب لفظوں میں روشن نظر آتے ہیں کبھی, تو تینوں رنگ آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا. اور دوسرا یہ کہ میں احادیث پڑھتی ہوں تو ایک تیل کی بوتل رکھی ہوئی ہے میں نے زیتون کی. اب جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے وہ میں نے اس کے اوپر دم کر دیا, کوثر پڑھی وہ دم کر دی. تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں ایک ہی بوتل پہ ساری جو بھی پڑھتی ہوں وہ دم کرتی ہوں, نہ کہ میں اب جیسے سورت کوثر کا صابن دم پڑا تو اس کو الگ تیل پہ دم کروں. وہ یہ سورت کوثر کا تیل ہے اور یہ سورت کافرون پڑی اس کا. جی ماشاءاللہ رضوانہ کیلیفورنیا سے کال کر رہی ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اظہار محبت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اظہار محبت کو قبول و منظور فرمائے, اور واقعی مجھ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح دین کا کام لیتا رہے, اور جو اسلام اور امت اسلام کی سربلندی کا باعث بنے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, اور ہم اسی طریقے سے دین کی اشاعت اور دفاع اسلام میں لگے رہیں. اور باقی آپ نے جو ہے پہلی جو کیفیات بیان کی ہیں, ظاہر ہے کہ وہ نور معرفت کے مختلف رنگ ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو مختلف رنگ نظر آتے ہیں, کبھی سبز روشنی, کبھی سفید, کبھی جو وہ سرخ روشنی یا نوارات. تو یہ نور معرفت کے مختلف رنگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ ظاہر کرتے ہیں. آپ اپنی تلاوت و عبادات میں لگے رہیں, انشاءاللہ آپ ان نور معرفت کے رنگ آپ پہ منکشف ہوتے رہیں گے, اور آپ کو روحانی ترقی ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول کریں گے. اسی طریقے سے دوسری جو صورتحال آپ نے پوچھی کہ ایک بوتل رکھی اسی میں آپ سب چیزیں پڑھ کے دم کر دیتے ہیں, وہ زیتون کے تیل پہ اوپر سب صورتیں دم کرتے ہیں, یا پانی کی بوتل رکھی ہوئی اس پہ سب طرح کی آیتیں دم کر لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے, یہ کرنا بالکل اچھا ہے, بہت آسان ہے. بلکہ ایک ہی بوتل کے اوپر پانی ہے, اس پانی میں ہر طرح کا جو کچھ پڑا اس پہ دم کر دیا, وہ پانی آپ اپنے مقاصد کے لیے پی سکتی ہیں. یا تیل کے اوپر دم کر دیا, جو بھی پڑا دم کر دیا, وہ تیل آپ مختلف مقاصد کے لیے لگا سکتی ہیں, استعمال کر سکتی ہیں. بالکل اس کی اجازت ہے, بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے.
वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ चाहता है, इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं और जी तो नहीं चाहता कि आपसे ये राब्ता मुनक़ते हो, लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया के निज़ाम है और निज़ामुल औक़ात का भी लिहाज रखना होता है। लेकिन आप हज़रात भी ज़ाहिर है कि मुझे पता है कि दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं वहाँ आधी रात का इस वक्त है और आधी रात में आप बैठे हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। ये आपकी इंतहाई मोहब्बत की अलामत है और मैं तहे दिल से आप हज़रात की मोहब्बत को कबूल करता हूँ और आपके लिए जो दुआ गो हूँ। बाकी बहुत से लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की सोशल मीडिया पे, जिसने दुआओं की दरख्वास्त की है तहे दिल से सबके लिए मैं दुआ गो हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जायज़ मकासिद हसना में कामयाब फरमाए। और मैं तो आप सबको, आपके सबके मसाइल को अल्लाह के सुपुर्द किए रखता हूँ कि अल्लाह तेरे सुपुर्द है, आप अपनी रहमत से इन सब के मसाइल को हल कर दे। मुझे कॉल करते रहते हैं लोग, बेचारे फ़ोन करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, मैं कभी मिल पाता हूँ कभी नहीं मिल पाता, लेकिन आप तो उनके मसाइल जानते हैं वो क्यों मुझसे रब्ता कर रहे हैं। इसलिए मुझे तेरा बंदा समझते हैं और मुझे एक वास्ता समझ के फरियाद करना चाहते हैं। दूर तो आप ही ने करनी है, लिहाजा आप उनकी मुश्किलात दूर कर दीजिए, आप उनकी परेशानी दूर कर दीजिए, आप उनको खैर और खुशहालियाँ दे दीजिए। मैं दुआएं करता हूँ। और कितने लोग हैं माशाल्लाह अच्छा फ़ीडबैक देते हैं कि आपसे हम रब्ता कर रहे थे, रब्ता हुआ नहीं और माशाल्लाह हमारा काम हो गया। तो ज़ाहिर है कि मैं खुश होता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द मैंने ये सब कर दिए थे तो अल्लाह ताला ने उनके कामों को करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जिन्होंने दुआओं की दरख्वास्त की है मैं उनके दुआ गो हूँ। और जिनकी कॉल्स नहीं मिल सकी कोई बात नहीं, आइंदा वो ट्राई कर लें, लेकिन वो समझे नहीं कि हमारा काम नहीं हुआ, बल्कि मैंने आप सबको जानते ना जानते हुए सबको मैंने खुदा के सुपुर्द कर रखा है। और अल्लाह यकीनन आप पर अपने नज़र करम करेंगे और आपको ज़रूर नफ़ा पहुँचेगा, आपके मसाइल हल होंगे। आप बिल्कुल दिल छोटा ना किया करें, हमें तो कॉल ही नहीं मिली, हमने तो अपना मसला पूछना था। भाई मुझसे तो पूछना ही था, पूरा जिसने करना उसने सुन लिया, पूरा जिसने करना उसने सुन लिया। जब उसने सुन लिया वो खुद ही कार्रवाई करेगा इंशाअल्लाह। और मैं उससे ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह आप वो कार्रवाई कर दीजिए, उन बेचारों के मसले हल हो जाए। इसलिए आप दिल छोटा ना किया करें, आपके मसले इंशाअल्लाह अल्लाह पूरे करते रहेंगे। बाकी जिनकी कॉल मिल जाती हैं वो खुश नसीब है, उनसे गुफ्तगू हो जाती है, लिहाजा उससे औरों को भी नफ़ा पहुंच जाता है। तो बहरहाल इजाज़त दीजिए, अगले इतवार तक के लिए हाजिर होंगे। अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे, पूरी उम्मत इस्लामिया की हिफाजत फरमाए और हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।